गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। सबसे पहले हमें बात करनी है आज कि आज आपने सुबह उठ के सबसे पहले क्या खाया या क्या पिया है। किसी का आगाज़ चाय से हुआ होगा, किसी का कॉफ़ी से हुआ होगा, किसी का ग्रीन टी से हुआ होगा, किसी का मिल्क शेक से या लस्सी से हुआ होगा, किसी का पराठे से हुआ होगा, किसी का सैंडविच से हुआ होगा, किसी की बातों से हुआ होगा। ओके अच्छा, वैसे बातों से मुराद मेरी ये थी कि बस बातें ही होती हैं, उसमें खाना नहीं होता। नहीं, वो जो आपने मिल्क शेक की बात की तो मेरे माइंड में प्रॉपर वो आ रहा था, ब्लूबेरी शेक जो होता है वो। बाय द वे, हैव यू एवर ट्राइड बनाना मिल्क शेक विद पीनट्स? नो, नेवर। You must try that. ओके, It's very tasty. वो मैं ट्राई जरूर करूंगी, बट मैं बनाना पड़ेगा सोच रही थी लेकिन कि आपको खुद। ब्लूबेरी और योगर्ट, वो जो स्मूदी टाइप होती है ना, वो भी अगर बना के पर पिए तो ब्लूबेरी it's quite healthy। फ्रेश मिल जाएगी या ब्लूबेरी कैंड वन? फ्रेश, इतनी फ्रेश मिल जाती है वैसे, थोड़ा मुश्किल से मतलब मिल जाती है क्योंकि रेयर है पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से वो एक्सपेंसिव मैं ले आऊंगा अभी ट्रिप पे जाऊंगा तो आप जाएंगे तो फिर आप प्लीज लेते आइएगा, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 5-6 kgs enough for you for a month? या Okay. लेना है ले आएंगे शुएब। वैसे आज तक वैसे शुएब ने जो चीज़ कमिट किया है वो शुएब लेकर आते हैं, तो आई एम श्योर कि ये वाली चीज़ भी शुएब अगर ले मुझे मिल आएंगे। गया तो ले आऊंगा। लेकिन आज आप हमें ज़रूर बताएं, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है? आपकी नज़र में हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं? हर इलाके के लिहाज से उनकी अपनी होंगी चॉइसेस होंगी ऑब्वियसली। कश्मीर में अगर देखें तो वो नमकीन चाय के साथ कुलचे खा रहे होते हैं सुबह। मुझे नहीं समझ आया वैसे कुलचे। एक मिनट, ले ना यहाँ रुक जा जरा सबीन, मुझे कश्मीरी कुलचे नहीं समझ आया। अच्छा, पसंद आते? दो तरह के होते हैं ना, फीके और मीठे। फीके और मीठे होते ऑलराइट, हैं। सो हुआ ये कि मैं कश्मीर गया तो मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी उन कुलचों की, तो मैंने कहा अच्छा कुलचे तो हमारे यहाँ पे वो नान की तरह के होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कुलचे बड़े फेमस हैं, हर दुकान के आगे उन्होंने पूरे शॉपर्स भर के रखे हैं, तो मैं जहाँ जाऊँ तो मैं वहाँ से कोई ना कोई चीज़ वहाँ की इंपॉर्टेंट ले आता हूँ। अम्मी ने मुझे कहा बेटा कि मशहूर क्या? मैंने कहा अम्मा कुलचे बड़े मशहूर हैं। कहती ले आना। मैं 2 पैकेट भर के ना ले गया 5-5 किलो वाले। मैं घर गया, मैं फीके लेके गया था। वैसे बुजुर्गों को कहाँ फीकी चीज़ पसंद आती है, अम्मा पापा को तो वैसे ही फीका कुछ पसंद नहीं आता। तो उन्होंने एक ट्राई किया, उन्होंने कहा बेटा ये क्या है? मैंने कहा अम्मा कुलचे हैं, पूरा कश्मीर खा रही है। कहते नहीं बेटा मैं नहीं खा सकती ये क्या है, मतलब फीका कुलचा? अच्छा आई ट्राई, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। आई थॉट कि मुझे शायद मीठा लाना चाहिए था, बट उसको खाने का तरीका होता है कि वो चाय जो होती है उसके अंदर आपको उसको घोल के डुबो के अच्छी तरह, और आप उसको चम्मच से खाते हैं। ये मुझे किसी ने अगर बताया कुलचा आप ऐसे ही खाएंगे चाय के साथ, तो फिर आप सिप लेंगे तो ऑब्वियसली वो ड्राई होता है इतना कि वो आपके मुंह के साथ चिपक रहा होता है, तो उसको खाने का एक बेहतर तरीका अब ये तो मुझे नहीं बताया किसी ने। नहीं खाया, आपने मुझसे शेयर किया आप कुलचे लाए आप शेयर करते तो मैं आपको तरीका बताती कि कश्मीरी कुलचे कैसे कहते हैं। चंगी बात है भाई, हमारे तो बिस्किट डुबो के खा लेते हैं, लगे कुलचे भी ऐसे होंगे। बहुत मजे के लग रहे होते हैं दूध में भी। आप उसको अगर पूरा डुबो के और वो प्रॉपर जब नरम हो जाता है, पूरा दलिया टाइप नरम, वो जब आप खाते हैं तो वो लिटरली इट्स हेवन। इज इट हेल्दी? That I don't know, but it's tasty, ये मुझे पता है। हाँ लेकिन I think it's healthy क्योंकि रस कितना की होता है तकरीबन? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप रस भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से कुलचा खाएंगे तो। लेकिन फीका कुलचा, मीठा कुलचा कभी भी ऐसे अच्छा नहीं लगता उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर होती है। मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली, बट ऑब्वियसली अच्छा मुझे क्योंकि वहाँ पे कहा भी लोगों ने कि अभी ये फीके वाले जो है ना ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दैट्स व्हाई मैंने फीके कुलचे ढेर सारे ले लिए थे। बिकॉज़ चाय में खाते ना, तो चाय में ऑलरेडी चीनी भी होती है और कुछ लोग थोड़ा सा हल्की सी चुटकी नमक की भी ऐड कर रहे होते हैं, तो ये वो यही होता है कि आप नमक ना ऐड करें क्योंकि कुलचों में नमक होता है। आप चाय में चीनी ऐड करके उसको खाएं। खैर एनी हाउ, कश्मीरी हमें ज़रूर बताएं, क्या आप लोग इसी तरीके से खाते हैं? जितना मुझे पता है हमारे यहाँ तो इसी तरह से खाए जाते हैं। आपको ठीक पता होगा, आपका इलाका है, हमें नहीं पता था, तो हम बड़े शौक से खाते हैं। वहाँ के लोग तो नाश्ते में दाल चावल भी खाते हैं। इंटरेस्टिंग। नाश्ते में, और वो बहुत शौक से खाते हैं कि जो पिछले दिन में या रात में दाल चावल बने होते हैं, लोबिया और चावल, सफ़ेद चावल, उसको वो नेक्स्ट डे बचा के रखते हैं कि वो नाश्ते में खाएंगे और वो खाते हैं। और हम पता नहीं क्यों ये बातें कर रहे होते हैं शुएब कि ये चीज़ हेल्दी नहीं होती सुबह, वो चीज़ें वो हमसे कई ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सबीना, रिमेंबर एक गेस्ट हमारे पास आई थी न्यूट्रिशनिस्ट, उन्होंने कहा था कि जो चावल है, स्पेशली जो बॉयल्ड राइस हैं, अगर आपने वो बॉयल्ड राइस को फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर लिया एक दफ़ा और फिर आपने कंज्यूम किया, तो स्टार्च का एलिमेंट, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ऐसे बताया था कि वो कम हो जाता है। बट द पॉइंट है, उन्होंने कहा था अगर एक बार बॉयल्ड राइस को आपने ठंडा करने के बाद दोबारा खाया तो उसके बेनिफिट्स हैं।
शायद यही होता होगा, आई डोंट नो, बट Plus वो Sabeen वो ज़ाहिर है- बड़े शौक से, उनका तो एक शौक के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्ली वो खाते हैं, लेकिन मैं हैरान होती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हम अक्सर ये बातें कर रहे होते हैं ना कि ये हेल्दी ऑप्शंस और ये इस टाइम पे खाना चाहिए, उस टाइम पे खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, बट मैं जब इन लोगों को इन डिफरेंट इलाकों में वो खाते हुए देखती हूँ और वो किसी भी टाइम पे खा रहे होते हैं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। That's true, and probably Sabeen, they start the day early, just like Rising Pakistan. ये बात भी They ठीक है। end their day early, just like us, because ये बहुत important है कि आप दिन का आगाज़ किस वक्त कर रहे हैं, दिन को ख़त्म कितने बजे कर रहे हैं। जो नेचर के साथ आपने अगर छेड़ना शुरू कर दिया तो वो तो फिर आपको तंग करता है। सो जो आपकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको आप अगर सेट रखें, नेचर से अलाइंड रखें, दिन में जिस वक्त नाश्ते का टाइम है नाश्ता करें, काम के वक्त काम करें, रात का खाना तकरीबन 6-7 बजे खा लें, बिल्कुल, एंड शुड नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 7-9 बजे सो जाएं, तो आपकी वैसी रूटीन बहुत बेहतर हो जाती है। एंड प्लस थोड़ी सी एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कर लें, वॉक शॉक, रनिंग जॉगिंग एज पर योर कंडीशन। और आज आप हमें बताएं, हमने तो आज कश्मीर की बात की है, बट आप हमें बताएं कि आपके इलाके में नाश्ते में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप बाकी इलाकों में लोग कहते हैं कि ये कैसे खा लेते हैं सुबह, लेकिन आप लोग वो लोग चीज़ नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं और वो आप लोगों को सूट करती है आपके इलाके और आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो हमसे आज शेयर ज़रूर करें, हम ऐसे करके कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट खानों की बात करें, डिफरेंट इलाकों की कल्चर की बात करें, नई नई चीज़ें सबसे शेयर करें, बिकॉज एट द एंड हम सब पाकिस्तान हैं। एब्सोल्युटली। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे साइबर बुलिंग से मुताल्लिक। इंटरनेट, उसका इस्तेमाल, उस पर ज़्यादा बात हो रही होती है, सोशल मीडिया ऐप्स की बात हो रही होती है, गेम्स की बात होती है, बहुत से गेम्स से मुताल्लिक बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही होती हैं कि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि आपके बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं। चूँकि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन आपके कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं, नंबर्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, आप चैट कर रहे होते हैं, फिर आपके बच्चे वल्नरेबल होते हैं बिकॉज आपको नहीं पता होता किससे क्या बात हो रही है। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि गेम्स में या इस मवाद से मुतालिक हम ये बात भी करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होता। आपके बच्चों का जो एक्सपोजर है उस कंटेंट से जो कि नामुनासिब हो सकता है, एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, उसके साथ एक्सपोजर होता है तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं। ये भी होता है कि आजकल पेरेंट्स के लिहाज से बात की जाए, इतनी अवेयरनेस तो उनको भी नहीं है। उनको जब अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद इन ऐप से उस तरीके से फेमिलियर नहीं है जिस तरीके से उनके बच्चे फेमिलियर हैं। सो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से कंट्रोल रखें, किस तरीके से अपने बच्चों को इस तरह के जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है इससे किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो आज इसी बारे से बात करेंगे। मोहम्मद हसनैन ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त, बेहतरीन। गेम्स खेलते हैं हसनैन, ऑनलाइन गेम्स जो होती हैं? नहीं, पर्सनली आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट। कोई दोस्त आपके जो खेलते हो जिनके बारे में आपने कबी देखा हो कि उनके रवैये में तब्दीली या उन्होंने कुछ शेयर किया हो कभी? जी बिल्कुल, इस तरह तो काफ़ी हद तक देखा गया है और मैं खुद इस चीज़ के हाईली अगेंस्ट हूँ, स्पेशली गेम्स ऑफ सॉर्ट्स जहाँ पर ऑनलाइन या जहाँ पर टीमिंग या जहाँ पर इस तरह चीज़ें इन्वॉल्व हों। तो से समथिंग दैट्स लाइक कैंडी क्रश हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो तो एक अलग ही रैल्म है ना, वो तो बस 2 मिनट के लिए खेल लिया, यू जस्ट सेट इट असाइड। जैसे हम देखते हैं हसनैन रोब्लॉक्स और इस तरह की और बहुत सी गेम्स हैं जिसमें आपने अपना एक एम्पायर खड़ा तो किया होता है, लेकिन नहीं पता होता कौन उस एम्पायर में आ रहा है, बिकॉज ठीक है आपसे एक्सेस तो मांगी जाती है बट बच्चों को भी नहीं पता ना किसको एक्सेस देनी है। एग्जैक्टली और यहाँ से ही इशू अराइज होता है। गेम्स लाइक पबजी, गेम्स लाइक रोब्लॉक्स, ऑल दीज गेम्स जहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, जहाँ पर फ्रेंडशिप्स बनती हैं, जहाँ पर फिर फ्रेंडशिप्स और ये सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, बट नॉट टू द लिमिट कि बंदे को पता चले व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे ग्रूमिंग का शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके अलावा भी उनके अपनी ग्रेड्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, उनको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिस तरह ड्रग्स हो गई और ये सब कुछ हो गया, दैट आल्सो इफेक्ट देम एंड देयर आर मेनी डिफरेंट इश्यूज और बहुत ही ज़्यादा थ्रेट्स हैं अदर देन इवन द मेजर वन जो कि ग्रूमिंग और ये सब कुछ है। उसके अलावा भी जो थ्रेट्स हैं दे आर स्टिल बिग इनफ एंड वेरी कंसर्निंग फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर आवर चिल्ड्रन। अच्छा, क्या किया जाए हसनैन? पेरेंट्स कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, बच्चों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं इस हवाले से कि ये कंटेंट आपके लिए ठीक नहीं है? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला तो हमारे पेरेंट्स का इशू है।
ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات بھی کی. بٹ اگر آپ بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ بچہ اتنا ہو گیا ہے, آج کل کے بچے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں موبائل کے اندر یہ ایپ اوپن کروں گا, یہ ایپ انسٹال کروں گا, وہ یہاں تک کہ اپنے لیے گیمز خود ہی انسٹال کر سکتے ہیں. تو دیر از نو نیڈ کہ آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں, انسٹیڈ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں, اچھی نہیں ہیں, یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے ہارمفل ہیں, کیونکہ بچے ہمارے آج کل کے ان کے اندر اتنا شعور ہے. بٹ اکثر بچے جو ہے وہ تھوڑے ریبیلیس ہوتے ہیں, وہ بات نہیں مانتے ماں باپ کی. تو اس کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بہت ہی زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے ہر ایک ایکشن کے اوپر آپ کی مانیٹرنگ ہو. وہ کس طرح؟ اچھا, ابھی 2 قسم کی مانیٹرنگ کی میں یہاں پر ذکر کروں گا. ایک ہے کہ بچہ ہے وہ گیم کھیل رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چیت بھی کریں. آپ فار ایگزامپل آلو کاٹ رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آج کل تو کرتے ہیں ماں باپ. فار ایگزامپل مدر تو سارا دن گھر میں ہوتی ہے, تو چاہیے کہ مدر بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ سائڈ میں بیٹھ کر ہی کام کرے, تاکہ ان کو یہ بھی دکھائی دے کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور وہ اپنا کام بھی جاری رکھے. حالانکہ اس میں حسناً ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ رائے رکھتے ہیں ہماری پرائیویسی ہے. آج کل کے بچوں کا یہ بڑا ایشو ہے, وہ کہتے ہیں جی ہماری پرائیویسی ہے, اس کو نو ون شوڈ بریچ, ناٹ ایون پیرنٹس, ناٹ ایون سبلنگس. سو ایسے میں جو اب بات آپ کریں کہ ماں باپ یا کوئی بھی جو گھر میں بڑا ہے وہ پاس بیٹھ کے بات بھی کرے, اس سے امپورٹنٹ تو بہت ہے ذرا وہ بات کرے, لیکن کیا واقعی یہ چیز آپ نے محسوس کی ہے کہ ان یور ایج بریکٹ اسپیشلی پرائیویسی والا کنسرن بہت زیادہ بچوں کا بہت زیادہ ہے؟ اور اسی لیے میں دوسری طرف آتا تھا, وچ واز دی ایپس فار پیرنٹل کنٹرول. اگر آپ نہیں جانتے, دیر آر مینی ایپس جو کہ بچوں کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کرتے, اور بچوں کی چیٹ لاگز ہو گئے, چیٹس ہو گئے, وہ جو کچھ بولتے ہیں اس کو بریچ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ان کا فرینڈس گروپ ہے, فرینڈس ہوتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ تو بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے. اگر وہ پھر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی, اگر وہ کچھ بھی ہو گیا, تو گھر والوں کے ساتھ تو زیادہ ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے, الگ ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا, فرینڈس کے ساتھ الگ. تو بہت سارے بچے اسی چیز کی وجہ سے فیل کرتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ گیو آور پیرنٹس آور فونس, یا ہم ان کو یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں. سو فار دیٹ دیر آر مینی ڈفرنٹ ایپس جو کہ بچوں کی چیٹس تو آپ کو نہیں دکھاتے, بٹ وہ آپ کو یہ ضرور دکھاتے ہیں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کس قسم کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کس کس ٹائم ان بندوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک بیسک انفارمیشن مل جاتی ہے. ایسی کون سی ایپ ہے جو یہ بتائے گی کہ واٹس ایپ پہ بچہ کس سے کیا بات کر رہا ہے؟ اس طرح بہت ساری پیرنٹل کنٹرول ایپس ہیں, صرف ایک نہیں ہے. اگر آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر بھی آپ کو ریفر کیا جائے گا فار ڈفرنٹ پیرنٹل کنٹرول ایپس. اسی طرح ڈفرنٹ ویب سائٹس پہ اگر آپ جائیں گے, دیر آر سو مینی ڈفرنٹ, لائک آن پلے اسٹور آپ صرف لکھ دیں پیرنٹل کنٹرول, آپ کو وہاں پر بھی, اور یہاں تک کہ گوگل کی اپنی سیٹنگز میں بھی پیرنٹل کنٹرول موجود ہے. So you don't need external things. یہاں تک کہ there are apps such as the family center. آپ میٹا کے اندر جائیں تو فیملی سینٹر ایک الگ ویب سائٹ ہے, وہاں پر آپ کنیکٹ کریں گے تو وہاں پر اگر آپ کا ٹاڈلر ہے یا اگر آپ کا ٹین ایجر ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایک فیملی سینٹر کے اندر کنیکٹ ہوگا, تو آپ کو سب کچھ دکھائی دے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے, بٹ ناٹ بریچنگ ہز ہسٹری, یا وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ تو ایگزیکٹلی نہیں ہوگا, بٹ وی کین سی واٹ میسیجز ہی از ڈوئنگ, واٹ تھنگز ہی از واچنگ, واٹ کائنڈ آف سرچز ہی از ڈوئنگ. تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اورینٹیشن بچے کی کس طرف ہے, آئیڈیا مل جائے گا, اینڈ دیٹس انف. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اسٹرینجرس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جن کو وہ نہیں پہچانتا, سو وی کین ہیو اے لانگ نائس ٹاک. ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو, کیوں بات کر رہے ہو, بٹ اسٹل ایٹ دی سیم ٹائم بچہ یہ نہیں فیل کرے گا کہ میرے ماں باپ میرے اوپر کوئی نظر رکھ رہے ہیں, یا دے آر اسپائنگ آن می, یا دے آر ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ, جو کہ مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے کہ اکثر پیرنٹس جو ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ جسٹ میکس دی چلڈرن انکمفرٹیبل, کیونکہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ وی آر بینگ مانیٹرڈ 24/7, اینڈ دیٹس آلسو ناٹ اے گڈ تھنگ. یو شوڈ گیو سم پرائیویسی, سم اسپیس ٹو یور چلڈرن, بٹ اسٹل کیپ اے کین. یہ ضروری ہے اسپیس دینا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نو میٹر واٹ ایج اور کیڈ از, اس کو یہ بتانا صحیح اور غلط ایج کے حساب سے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک طرح سے بچے کو یہ پتا ہونا کہ اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایگزیکٹلی, بیکاز بچہ کنٹرول میں رہتا ہے, ایسے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے, اور جب اس بات کا پتا ہے تو وہ غلط کی طرف بہت سوچ سمجھ کے جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ نے کنٹرول آپ نے ایپس کے تھرو تو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے چیک, لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ آپ کو ایک ایکسیس دے سکے گی. سو obviously آپ کا بچہ کسی اور راستے بھی جا سکتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو تو ہمیں اسپیس دی ہوئی ہے, تو ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے. اب ویسے پیرنٹنگ واقعی یہ آن لائن دور کی بات کریں, ڈیجیٹل دور میں بہت چیلنجنگ ہو گئی ہے.
بہت زیادہ ہو. میں صرف پیرنٹنگ کی بات اور بچوں کی بات نہیں کروں گا. آج کل تو ایسا دور ہے کہ بوڑھے کہتے تھے کہ بچوں کو اسکیم کیا جائے گا. آج کل الٹا چل رہا ہے, بوڑھے زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں بچوں کی جگہ. تو نہ اس کا بوڑھے بھی شکار بن رہے ہیں, بوڑھے اسکیمنگ کی. فار ایگزامپل میری اپنی گرینڈ مدر ہے, تو اب ان کو فار ایگزامپل کال آئے گی کہ آپ کو اتنے لاکھ روپے مل گئے ہیں اس پروگرام کی طرف سے, آپ ہمیں اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر بھیج دیجئے, آپ ہمیں اپنا CNIC بھیج دیجئے, اب ایک پین کوڈ آیا وہ بھی بھیج دیجئے, کوڈ بھیج دیجئے. تو وہ تو کر بھی دیں گی نا. اب مجھے تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا پھر بچوں کا یہ ہے کہ وہ تو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, تو وہ گرومنگ کا شکار بنتے ہیں. اچھا پھر پیرنٹس ہیں, کچھ پیرنٹس بہت کیئر فری بن جاتے ہیں, کچھ پیرنٹس بہت ہی زیادہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی پھر ایشوز بنتے ہیں. تو بہت ہی مشکل بن چکا ہے یہ دور. بٹ دیر آر اسٹل مینی ادر ویز. فار ایگزامپل اگر آپ ہو رہے ہیں شکار آف اسکیمنگ اینڈ آف سچ تھنگس, تو یو کین آلویز فائل اے رپورٹ, یو کین آلویز فائل آل آف دوز تھنگس. ہیلپ لائنس بھی موجود ہیں, ویب سائٹس بھی موجود ہیں, اور بہت کچھ موجود ہے فار دیٹ سروس. ایبسلیوٹلی. حسنین, جو ان اپروپریٹ کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی, جو کہ ہم ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جتنے بھی ٹک ٹاکرز جو کہ اگر نامناسب مواد اپلوڈ کر رہے تھے ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے. سو ایک تو یہ کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہونا چاہیے. اٹس وی ریئلی سپورٹ دس, ناٹ جسٹ ٹک ٹاک, اینی ایپ جہاں پر بھی نامناسب مواد اپلوڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. لائیو جایا جاتا ہے اور وہ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی, بیکاز ایسی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ اچھا سبھی, لیکن اس میں یہ بھی کہ ڈسکس نہیں کر سکتے, ڈسکس بھی نہیں کرتے. پلس یہ کہ یو آر اسکرولنگ آپ اور اچانک سے کلپ آ جاتا ہے آپ کے سامنے. اب فار ایگزامپل میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں اور انہوں نے ایک اور ٹک ٹاک اسٹار سے متعلق ویڈیو بنائی کہ دیکھیں جی ان کا یہ کانٹینٹ ہوتا ہے. پہلے آپ نے وہ کانٹینٹ دکھایا, فائن, آپ تو اچھی بات کرنا چاہتی ہیں کہ یہ کانٹینٹ اچھا نہیں تھا, اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے, لیکن آپ نے پھر وہ نشر کر دیا ہے نا. میرا پوائنٹ یہ کہ آپ نے وہ پہلے کانٹینٹ دکھایا ہے, پھر آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے. میرا بچہ اگر یا کسی کا بچہ بھی بیٹھا ہوا, اس نے اسکرول کرتے کرتے ایک دم کانٹینٹ پہ نظر پڑی ہے اور اس نے پہلا والا پارٹ ہی دیکھا جو کہ آپ نے بتانا تھا بعد میں کہ وہ پارٹ غلط تھا, تو بچے نے تو وہ پارٹ دیکھ لیا, ایکسپوز تو بچہ ہو گیا. Exactly. So I'm referring to that particular inappropriate content on social media. How should we tackle this issue? اچھا آج کل ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ فار ایگزامپل پچھلے زمانے کے اندر یہ کنسرن ہوتا تھا کہ بچے ایسا کانٹینٹ دیکھیں گے جو کہ ناٹ سیف فار ورک ہے یا یہ سب کچھ ہے. آج کل اس سے بڑا یہ ہے کہ بچے ایسی چیزیں دیکھیں گے جن سے ان کا رویہ خراب ہوگا. تو فرسٹ آف آل میں تو الاؤ ہی نہیں کروں گا کہ بچوں کو آپ ٹک ٹاک جیسی ایپس انسٹال کریں. ایپس ہیں, یوٹیوب ہے تو اس کا ایکویولنٹ ہے یوٹیوب کڈس, آپ ان کے لیے یوٹیوب کڈز انسٹال کریں, اس کے اندر بچوں کی ہی چیزیں موجود ہوں گی. بٹ ابھی ٹاڈلر ہو گیا, اس کو تو آپ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں. بٹ جو بڑا ہو رہا ہے ٹین ایجر, وہ تو یہ سب کچھ دیکھے گا کیونکہ ٹک ٹاک ہے, ہی از گونا بی واچنگ اٹ ون وے اور اندر. تو اس کے لیے ابھی سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ان کو کچھ چیزیں ریسٹرکشن کی, ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بٹ مینلی اس پلیٹ فارم پہ جا کے یو کین ریسٹرکٹ ڈفرینٹ تھنگس. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ابھی بھی اگر آپ فیس بک کے اندر نیا اکاؤنٹ ڈالیں گے تو اگر آپ فار ایگزامپل ایسی کوئی پکچر دیکھتے ہیں جس کے اندر کوئی فار ایگزامپل ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اگر آپ اس کی پکچر دیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کی پکچر دیکھیں گے تو اس کے اوپر آپ کو کہے گا کہ دس از ریسٹرکٹیڈ بیکاز آف سیفٹی کنسرنس, یا وہ ریسٹرکٹ ہو چکا ہے بیکاز آف ایج ویریفیکیشن اسٹل پینڈنگ. تو آپ اسی طرح کریں, آپ اس کی ایج کو جو ہے انڈر 18 کریں تاکہ اس کے اندر جو کچھ بھی اس طرح باتیں ہیں وہ ختم ہو جائے. نہیں آپ نے بڑا اچھا کہا. ایک تو یہ کہ یوٹیوب کڈس دیٹس امپورٹنٹ. سیکنڈلی جو آپ نے ایپس بتائیں جو گوگل پلے اسٹور پر بھی موجود ہیں, پی سی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, جس میں پیرنٹل گائیڈ بھی ہے, پیرنٹل چیک بھی ہے. آئی وڈ سے چیک بیکاز دیٹس دا رائٹ ورڈ, چونکہ ہمیں ظاہر ہے بچوں کو مینیج بھی کرنا ہے, ان پہ ایک نظر بھی رکھنی ہے, ان سے دوستی بھی کرنی ہے, ایک بانڈ بھی ڈیولپ کرنا ہے, گیپ کریٹ نہیں ہونے دینا تاکہ بچے آپ سے بات کریں. کہ جب اگر ہم آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت چیلنج یہ تھا کہ بچے اگر گلی محلے میں کھیلنے جا رہے ہیں وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, نہیں پتہ ہوتا تھا. بہت سے ایشوز ڈیولپ ہوئے اس وقت. اور ابھی ایشو یہ ہے, پلیز اف یو وانٹ ٹو ایڈ دیٹ. اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر آئیڈلائز ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو کہ یہ فحاشی قسم کی پھیلاتے ہیں, جو کہ فضول باتیں کرتے ہیں, جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے بیک سٹیبنگ کرتے ہیں. تو ان کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے. وہ ایک آج کل کے ہمارے بچوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیسنٹ ہیں تو آپ ایک آپ کہہ سکتے ہیں نرڈ ہیں, آپ جو ہے فضول کام کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بیڈ بوائے ہیں اور اگر آپ بہت برے کام
بیشنگ اگر آپ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس پہ صرف اور صرف بیشنگ ہے یا ایسے کوئی، تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ خود اچھے کام کریں, وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل. ایبسولوٹلی بچے تو کاپی کریں گے, ان کے لیے ماحول بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. بہت امپورٹنٹ موضوع, اور اس سے ہم سب کے لیے بھی ایک لرننگ ہے کہ ایز اے پیرنٹ وی شوڈ ڈو دس کہ پیرنٹل چیک رکھیں بچوں پہ. سوشل میڈیا ایپس, جو ایپس ان کے لیے اپروپریٹ نہیں ہیں اس پہ تو پکا بین, اینڈ بین شوڈ بی بین. آلسو ایک بیلنس کریٹ کریں, بہت امپورٹنٹ ہے. اتنی سختی بھی نہ کریں کہ بچے آپ سے دور ہو جائیں, آپ سے بات بھی نہ کر رہے ہوں, یا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ سے آ کے شیئر بھی نہ کر سک رہے ہوں کہ وہ کس اس وقت پریشانی میں, کس پرابلم میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور اتنا بھی ان کو اسپیس نہ دے دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے بچے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہی آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن یہ امپاسبل چیز نہیں ہے جو کہ نہیں ہو سکتی, اور سب کو ہم نے کرنا ہے. بہت شکریہ حسنین پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کی. ہم ایک دور تھا جس میں ہم پڑھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا دور جو ہے وہ بہت اچھا دور تھا. ظاہر ہے ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے, ہر شخص کو اپنا دور اچھا لگتا ہے, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن شعیب میں یہ بات کرتی ہوں, جو آپ آج کے دور سے کمپیئر کرتے ہیں نا پڑھائی کا, ہم جس وقت پڑھتے تھے ہمیں ہوتا تھا یہ روٹین ہوتی تھی, یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, اور ہمیں زیادہ فوکس کروایا جا رہا ہوتا تھا کہ اتنے نمبر آنے چاہیے, یہ پرسنٹیج ہونی چاہیے. آج کے دور کی اگر بات کریں تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کیا جا رہا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پڑھانے کے طریقے بھی اب بدل چکے ہیں. ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ سے اب ہم آ چکے ہیں ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس کی طرف, کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے, یہ جو دور ہے, وہ اس چیز کا ہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کو اب ایڈوانس طریقے سے یہ پڑھانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. میوزک کلاس بھی ہے بچوں کی, بچوں کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے جو ان کو بورنگ لگ رہا ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے گروپ ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وقت کی بہت ضرورت بھی تھی. باقی دنیا میں بہت پہلے سے بھی ہو رہا تھا, پاکستان میں بھی اب کافی ٹائم سے یہ ہو رہا ہے, بٹ اگین بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اسٹل گیپس ہیں اور یہ سارے اسکولس میں نہیں ہو رہا. ایبسلیٹلی. آج ہم تعلیمی نظام سے متعلق جب سبین بات کر رہے ہیں, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف نصاب کا بدل دینا, یعنی کریکولم کی جب بات کرتے ہیں یا ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, تعلیمی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں, اس میں انٹرونشنز ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں جو آج کا ہمارا موضوع وہ ہے استاد, چونکہ استاد کنیکٹ کرتا ہے بچے کو اس تعلیم سے, اس سسٹم سے. سو جو ٹیچرز کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, جس موضوع پہ ہم بات کریں گے. پلس یہ جو ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس, نئے نئے انٹرونشنز, اے آئی کی انکارپوریشن اینڈ ایوری تھنگ. سو استاد, آج اس موضوع پہ ہمیں بات کریں کہ کس طریقے سے ہم استاد کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, ان کا لیول اپ ہو رہا ہے, وہ زیادہ بہتر طور پر جو ایکسیس ہے بچوں کی تعلیم سے اس کو اور بہتر کر رہے ہیں. تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. بالکل جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیہ رحمان ڈوگر صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر مصباح جاوید. اور آپ دونوں کا تعلق فیڈرل کالج آف ایجوکیشن اسلام آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. گریٹ ٹو ہیو یو جی. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں. فیڈرل کالج آف ایجوکیشن اسلام آباد, بہت سے لوگ اس سے متعلق چونکہ نہیں جانتے, تو وی وڈ لو ٹو نو کہ کیا مینڈیٹ ہے, کس طریقے سے یہاں پر کام ہوتا ہے. یہ پورے پاکستان میں ایک بہت یونیک ادارہ ہے, اور یہ جو ہے ڈھاکہ فال ہونے کا جو سینیریو تھا اس کے فوراً بعد اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس کا جو پیٹرن تھا کہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ بہت سینسٹیو جو ہے ایریا ہے, کیونکہ ہائر ایڈ کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں, اور ٹیچر ٹریننگ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا تھا. ہم اس ادارے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے, یہ فیڈریشن ہے, کیونکہ یہاں کا انٹیک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے کوٹا کے مطابق ہوتا ہے. اچھا. وہ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاپولیشن پروپورشن سے ڈفرینٹ علاقوں سے آتے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں ایک بہت یونیک ادارہ ہے. ٹیچر ٹریننگ ویسے بھی آپ کو بتاؤں, سوسائٹی کو ریفارمز لانی ہو تو آپ تھرو کلاس روم آتے ہیں, اور کلاس روم کا ریئل ایکٹر جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے. اور آج کا استاد تو اس لیے بھی بڑا فرق ہے کہ جب ہم
آپ کو پڑھاتے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آج جب میرا اسٹوڈنٹ ہے تو مجھے یہ پتا ہے یہ میرے سے زیادہ جانتا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے. یہ ایک جو چیلنج ہے، اس کے لیے اس اساتذہ کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی ہمارا جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کا نالج ہمارے سے بہت زیادہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہماری جو ڈگریاں ہیں وہ جاب مارکیٹ یا انڈسٹری کی مارکیٹ سے الائن نہیں ہے، تو اس نے پڑھ کر کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑا سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ پاکستان کے جو سوشو اکنامک ڈائنامکس ہیں، اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ڈگری ایک ارننگ کا ذریعہ ہوتی ہے. تو پھر اس کی الائنمنٹ بھی ہونی چاہیے نا. جیسے پوری دنیا میں اب ٹیچر ٹریننگ ہو یا دوسری ہائر ایڈ کی ڈگریاں ہوں، وہ مائکرو کریڈینشل اور مائکرو ڈگریز پہ جو کہ بہت فلیکسیبل ڈیزائن ہے اس کے اوپر جا چکا ہے. جبکہ اور پوری دنیا میں جو ہماری روایتی ڈگریاں ہیں بی ایڈ ایم ایڈ، ان کو بھی شفٹ کیا جا چکا ہے مائکرو کریڈینشلز کے اوپر. لیکن ہمارے ہاں اسٹرکچرڈ 4 ایئر ڈگری ہے جس میں بچے کو 4 ایئر پڑھنے کے بعد کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نسبت 4 سالہ پڑھانے کے بجائے وہ جو ہے وہ نمین وائل اگر کوئی کام کرنا چاہے اور اپنی فیملی کا کوئی ارننگ کا ہینڈ بننا چاہے تو اس کو الاؤ ہونا چاہیے. سو ہمیں وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے پورے ہائر ایڈ ماڈل خصوصاً ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کو ریویمپ کرنے کی شدید ضرورت ہے. ہم نے اپنے کالج میں ڈیجیٹل ٹولز اور اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اور آگے ہم سون اپنا پراپر اے آئی جو ہے ڈیولپ فارم، ایک جو ہے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم ہم جو ہے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. لیکن پورے پاکستان میں ٹیچر ٹریننگ کا ایز سچ کوئی بھی فارمل سسٹم موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف این جی اوز مختلف گروپس کر رہے ہیں کام. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سب لوگ کر رہے ہیں اپنی جگہ، ان کی ڈائمینشنز اتنی ڈفرینٹ ہیں کہ ریپلیکیشن آف ایفرٹس ہے، ڈپلیکیشن آف ایفرٹس ہے، ویسٹ آف جو ہے ریسورسز اینڈ منی ہے، لیکن وہ ہمیں ریکوائرڈ آبجیکٹیوز بھی اچیو نہیں ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا، ایسے میں ڈاکٹر مصباح اگر ہم بات کریں چیلنجز کی، کیا وہ بھی آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بیکاز ہم اگر گلوبل سٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، سو وہ تو بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بدل رہے ہیں. اب کیا ہم کوئی فورن ٹرینرز بھی پاکستان میں لانے کا سوچ سکتے ہیں یا آلریڈی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے سو دیٹ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں، ہمارے ٹیچرز اس لحاظ سے ٹرین ہو سکیں اور بہت ٹائملی ٹرین ہو اور اپنے بچوں کو اس لحاظ سے وہ پڑھا سکیں؟ از اٹ امپورٹنٹ؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج لیا ہے اور اس پہ بات ہونے کی بڑی ضرورت ہے. میرے خیال سے جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کی اوور آل ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ویسے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہی ضرورت ہے، لیکن ٹیچر ٹریننگ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ آپ کا ٹیچر ویل اکوپڈ ہو، ویل ٹرینڈ ہو، کیونکہ وہ کلاس میں جائے گا تو وہ ایک چینج ایجنٹ بھی ہے، کیونکہ اسی کے تھرو آپ چینج لا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک تو ایجوکیشن کے سیکٹر کو انفارچونیٹلی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس کی سب سے بڑی ریزن ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے جو ریسورس ایلوکیشن ہے اس میں تعلیم کا بجٹ سب سے کم ہے، اور پھر اندر جب آتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر تو ٹیچر ٹریننگ کا بجٹ اس سے بھی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اب اگر ہم فارن کنٹریز میں جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ ایجوکیشن کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ہمارے ہاں وہی ٹریڈیشنل میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے بھی. تو سب سے جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیچر ٹریننگ کو ریالٹی کے ساتھ لنک نہیں کر پائے. وہ ایک آئیڈیلسٹک سچویشن جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ ریالٹی جو ہے ایکچوئل ریالٹی جس میں سکولز میں جا کے بچوں نے پڑھانا ہے اس میں بڑے گیپس ہیں. وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم فورن ٹرینرز لیں، ہمارے ملک میں بہت اچھے ٹرینرز موجود ہیں، بہت اچھے ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، ان سے مدد لی جا سکتی ہے. اور ہمارا ادارہ اس پہ بڑا کام کر رہا ہے. الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں فیڈرل کالج آف ایجوکیشن سے پچھلے 20 سال سے وابستہ ہوں. ہم نے ہر انوویٹیو ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی ہیں. ہم کرٹیکل تھنکنگ، ریفلیکٹیو پریکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہم سٹیم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، اے آئی پاور ٹولز پہ کام کر رہے ہیں. اس کی اتنی ریفلیکشن ہم شاید میڈیا پہ یا اس طرح مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے، لیکن ہمارا ایکچولی مین مقصد یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ چینج لائیں. کیونکہ ہمارا جیسے میڈم نے کہا کہ منی پاکستان ہے، تو ہمارے پاس کردو، گلگت،
پشاور, بلوچستان اور ایون کشمیر, تمام پنجاب, ہر جگہ سے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے لیے. تو ہم ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہم انکوائری بیس اپروچز, پروجیکٹ بیس لرننگ, ان کی طرف جا رہے ہیں, فلپڈ کلاس روم کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. جیسے دو ریسورسز کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر مختلف جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس سیمینار آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں مختلف کرٹیکل ایشوز پہ, ہم انٹرنیشنل کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح سے جیسے گوگل کلاس رومز ہیں, ہم ان کو اے آئی پلیٹ فارمز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ کنیکٹ کر سکیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ادارے میں کر رہے ہیں جس کی بہت اشد ضرورت ہے. اوکے, تھوڑا سا پروسیس بھی آپ دونوں ایکسپلین کر پائیں کہ جس طرح بلوچستان کر دو یا فار دیٹ میٹر ریموٹ ایریاز, کہیں سے بھی جو آپ کے پاس آتے ہیں اسٹوڈنٹس, کیسے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, اور پروگرام کتنا بڑا ہوتا ہے, کیسے آتے ہیں, سیکھ کے پھر واپس جا کے وہ ذرا ٹرانسلیٹ کرنا, اس کا ایک افیکٹ آنا ہے کہ امپیکٹ آنا پلیز. ہاں, ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیشنل اسمبلی میں 2% یا 45% پنجاب, 2% فٹا فانا جے کے ہوتا ہے ایک کرائٹیریا, ہم اسی کرائٹیریا کے اوپر ان صوبوں کے ڈائریکٹریز کو لیٹرز لکھتے ہیں, اور وہ وہاں سے اپنے اسٹوڈنٹس کی نامینیشنز ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں, اور ہم ان کو جو ہے اس میں ہم ان کو کم مارکس ہیں یا اس طرح سے ہم نہیں کہتے, ہم ان کو ایز سچ لے کے ان کی کیپیسٹی بلڈ کر کے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس کا لرننگ لیول آلریڈی لو ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں اور یہاں پر اس کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچاتے ہیں. اور میرا میں فخر سے یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ پچھلے 4-5 سال سے چونکہ ہماری جاب مارکیٹ بہت چھوٹی ہے اور ہماری ڈگریاں جو ہیں ریکروٹمنٹ پالیسی کے ساتھ بھی الائن نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے گیپ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. اور لیکن پاکستان سے باہر ہماری بگ اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹ الومنائی جو ہے ایف سی کی, یو اے ای, سعودی عرب, اور یہ ساتھ میں دبئی, ابو ظبی, عمان, ادھر ہماری اسٹوڈنٹ جو ہے میٹ کر رہے ہیں, بالکل ہمارے اسٹوڈنٹ آسٹریلیا, ان کے ساتھ میٹ کر رہے ہیں, اور ہماری ہاٹ فیوریٹ ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹس کو بہت جلدی وہاں پر جاب ملتی ہے. سو ہم لیکن یہ بات ہے کہ ایک کالج یا اس طرح ہم ہیں, اور جو بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے ہائر ایڈ میں 30% انرولمنٹ ڈکریز ہو گئی ہے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں. اور جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس میں 4% رہ گئی ہے, اور یہ بہت الارمنگ. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہی ڈگریاں ہماری ریکروٹمنٹ پالیسی سے الائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسو, بہت اسٹرکچرڈ, 4-5 ایئرز, جبکہ باہر کی دنیا میں 9 منتھ 8 منتھ جسٹ 6 منتھس میں ایک کروا کے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی بات کر رہی ہیں. جی بالکل, اور بی ایڈ, ایم ایڈ, بی ایس ایڈ, جو بھی ہماری 4 ایئرز ٹو 1 ایئر ٹو, یہ ڈفرینٹ ڈگریاں ہوتی ہیں. تو ہم جب مختلف صوبوں سے بھی بلاتے ہیں تو تمام ڈگریوں کے لیے ہم بلاتے ہیں, ان کو اوپن ایک آپشن دیتے ہیں. اچھا, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ جو بچے بس بہت لائک ہیں ان کا ٹیسٹ ہو گیا اور انہیں کو انرول, کیونکہ ہم نے نا اسکولس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرویو کیا جاتا ہے, آپ کے بچے کو تو کچھ نہیں آتا, ہم اس کو نہیں رکھ سکتے, اسکول میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے. سو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے لیے کہ آپ بیس بنائیں گے, اور اگر کوئی بچہ ویک ہے اسٹڈیز میں تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ نے اس کو کیپیبل بنانا ہے, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان علاقوں سے ٹیچرز لیتے ہیں اور ہم مینٹلی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ اس بچے کو کچھ نہیں آتا. بچہ نہیں, اسٹوڈنٹ بڑا ہوتا ہے, ایڈلٹ لرنر ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا, اس کو ہم نے کرانا ہے. سو ہم اس کو جو ہے گلوبل جاب مارکیٹ تک لے جاتے ہیں. وہ وہاں پر فوکس گلوبل مارکیٹ جاب ہی ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارا سسٹم چھوٹا ہے, یہاں پر اتنی جابز نہیں ہیں. سیکنڈلی جو ہمارے ہاں زیادہ مسئلہ ہے, یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے پبلک سروسز کمیشن, وہاں پر الائنمنٹ نہیں ہے. سو وہ سب سے پہلے تو اس کو جتنی جلدی سے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ڈگری ڈیزائنز چینج ہوتے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں, وہ ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جبکہ انٹرسٹنگلی انہیں کو انٹرنیشنلی اس ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اسے جاب مل جاتا ہے. ہاں, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے سسٹم میں ہمارا بچہ جو ہے ٹیلنٹ یہاں پہ ہم یوز نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات جو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کہی, اب اس وقت جو ہمارا جو سٹیزن ہے, جو ہمارے سامنے ہمارا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے سے زیادہ جانتا ہے.
اس کو گلوبل مارکیٹ کا بہت انٹریکشن ہے. سو ہمیں اس کو وہاں تک لے جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ ارننگ ہینڈ بنے. ایون اب یہاں رہتے ہوئے بچے باہر ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں, انہوں نے اپنے چلے وہ تو ایک سمجھ آتی ہے, وہ تو ایک اچھا پوائنٹ پہ کہ آپ یہاں پر بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی ادارے کے ساتھ, اور باہر بھی ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں, باہر بھی پڑھا رہے ہیں, ایڈیشنل سورس آف انکم آ جاتی ہے. یہ ایک ہمارے ادارے کی کریڈیبلٹی ہے بالکل کہ ہمارے ادارے کے لوگ باہر ہاٹ فیوریٹ کے طور پہ لیے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ معیار کی بات ہے نا کہ آپ ایسی کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ ایسی سکلز انکلکیٹ کر رہے ہیں, آپ ایسی ایٹیٹیوڈ فارمیشن کر رہے ہیں, آپ ایسا نالج دے رہے ہیں جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے. تو لوکلی تو ہوگا لیکن اب وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ جو اب گورنمنٹ کو ٹیچر ٹریننگ کو الائن کرنا پڑے گا ریکروٹمنٹ پالیسیز کے ساتھ, وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سکل سکھائیں, نالج, ایٹیٹیوڈ وہ ہم سکھا رہے ہیں. اب ڈگری زیادہ چینج نہیں کر تو سکتے, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں اسکل اورینٹیڈ ہر چیز میں, تو وہاں پہ ان کے لیے جاب مارکیٹ ہے. اچھا, آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے کیا وہ اسکلس کی طرف بھی جانا چاہتا ہے, یا جس طریقے سے پہلے پیرنٹس کا بھی یہ فوکس ہوتا تھا کہ بس اتنے نمبر لے لیے جائیں, ہمارے بچہ اتنے نمبر لے لے, پرسنٹیج اتنی ہو جائے, فلانے بورڈ میں پوزیشن آ جائے, یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. جب میرے پاس بچہ آتا ہے تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے, لیکن میں اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہوں. میری ٹیچنگ یہی ہے کہ میں اسے کہتی ہوں ہینڈز آن ہو جاؤ کمپیوٹر میں, ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں. میری سکسیس یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اس بچے کے اندر سے پورا کر لوں, اور میرے آبجیکٹیوز الائن کرتے ہیں میرے ملک کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. آلسو از اٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کیا جائے بچے کا بھی, بیکاز سم ہاؤ پیرنٹس کا بھی تو پریشر ہے بیک پہ اس کے اوپر, تو یہ تو ایک طرح سے اوور آل ہوتا بھی ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ. لیکن ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو پہلے دن سے ہم تیار کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے, آپ نے ٹیچر بننا ہے. فار ایگزامپل میں نے نیوکلیر میڈیسن میں MS سی کی تھی, تو میں اس وقت اپنی طرف سے مینٹلی طور پہ سائنٹسٹ بننا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, مجھے بعد میں حالات میں ٹیچنگ میں آئی ہوں, مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرنا پڑا. اس بچے کو ہم شروع سے لے لیتے ہیں. اس کالج کا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ جیسے ملٹری اکیڈمی یا میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں ایک بچہ انٹر ہوتا ہے, اسے پتہ ہے وہ یا فوجی ہے, وہ یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, ایسے اس بچے کو پتہ ہو کہ یہ ٹیچر ہے. تو اس لیے ہمارے پاس نمبر ہمارا کم ہوتا ہے لیکن کیپیبل ٹیچر ہوتا ہے. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے. جیسے میں اپنی بات کروں گی کہ ایک سٹوری بھی میری پبلش ہوئی ہے یونیسکو اور ITA کے پلیٹ فارم سے, جس کا نام ہے بریکنگ دا سائلنس, ٹیچر ایز چینج ایجنٹ. اس میں اسی کالج میں ہم نے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ وہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ سے پڑھ رہے تھے. تو یہ میرا اپنا ایکسپیریمنٹ ہے کہ میں نے ان کا وہ مائنڈ سیٹ بدلا, کیونکہ یہ سب میری ٹیم سپورٹیو تھی. اور ہم نے کیا بدلا کہ وہ سیمینارز کا کورس تھا اور وہ ٹریڈیشنل وے سے پڑھ رہے تھے, تو ہم نے ان کو پروجیکٹ بیس لرننگ, کریٹیکل تھنکنگ میں انوالو کیا کہ آپ خود ایک کریٹیکل ایشو کو چوز کریں گے معاشرے سے, اس کے لوگوز ڈیزائن کریں گے, اس کے آپ سیمینار کے گیسٹ کو انوائٹ کریں گے, اس پہ ریسرچ کریں گے اور ریسرچ کو سیمینار کے تھرو پریزنٹ کریں گے. تو اس میں بڑے انوویٹیو ٹاپکس پہ, ہیومن رائٹس پہ کام کیا بچوں نے, پیس ایجوکیشن پہ کیا, اسٹریس اینڈ ڈپریشن امنگ یونکس پہ کیا. تو یہ جو ہے یہ سٹوریز بھی ہمارے ٹیچرز کی پبلش ہوتی رہتی ہیں, جس میں ان کی بڑی, اس میں 100 بیسٹ ٹیچرز میں یہ پبلش ہوئی ہے. اس طرح اور بھی ہمارے ٹیچرز جو ہیں اسٹیم ایجوکیشن پہ آج کل بڑا اہم, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک گروپ آف ٹیچرز نے کام کیا ہے. تو اس طرح سے وہ بچے جو پہلے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے کہ یہ مشکل ہے, ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی, لیکن جب ٹیچر لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے اور جب اس کا ڈائریکٹر اس کے لیے سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, تو پھر مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. بالکل ایسے. ڈاکٹر مصباح, جو ٹیچر آپ کے پاس ظاہر آ رہے ہیں, آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں, اور وہ ٹیچر جس کو جا کے پڑھائے گا وہ بچہ اس سے زیادہ جانتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہو گیا. کیا آپ لوگ ڈگری کے فوراً بعد لے لیتے ہیں ان کو, یا کہ آلریڈی جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ان کو بھی انڈکٹ کرتے ہیں؟ ہم دونوں طرح سے, پری سروس بھی ٹریننگز ہیں اور ان سروس بھی ٹریننگز ہیں. تو ان سروس تو وہ ٹیچرز ہوتے ہیں نا جو آلریڈی اداروں میں پڑھا رہے ہیں, ان کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, ان ماسٹر ٹرینرز ہم ٹرین کرتے ہیں. پری سروس تو وہ ہیں جو یہ BS 4 ایئر پروگرام, B.Ed 4 ایئر پروگرامز میں آتے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, جانتا بہت کچھ ہے
لیکن کیا وہ نالج کو ریفائن کر پاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو سیکھ رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے، تو سوشل میڈیا سے اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے یا انٹرنیٹ سے اتنا کچھ مل رہا ہے، کیا وہ اس پہ کرٹیکل تھنک کر پاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ اور پوائنٹ ہے، کیا وہ یہ دیکھ سکتا ہے ہم ایکچولی اس کو ہینڈل کرنا یہ بڑا سکھاتے ہیں. امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سی انفارمیشن فالس ہے، کون سے ٹروتھ ہے، یہ فیک اور اس میں پہچان کرنا یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کروائے، اور ہم یہ کرواتے ہیں. ہمیں اسٹوڈنٹ سے ایک سٹیپ آگے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹیچر ایجوکیٹر کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. جیسے میں نے خود پلیمتھ اسٹیٹ یونیورسٹی سے، میڈم نے پلیمتھ اسٹیٹ یونیورسٹی سے، میں نے کوریا سے جو ہے وہ ٹریننگز لی. تو ہمارے ٹیچرز جو ہیں، ٹیچر ایجوکیٹرز بھی آف اینڈ آن ان کی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں، جس سے ان کا اپنا نالج بھی ریفریش ہوتا ہے. آپ کا بہتر ہوتا ہے. بالکل. آپ نے جیسے کہا نا کہ باہر سے ٹرینرز بنائے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ان فیکلٹی کو فورن ٹریننگ کا ایکسپوجر دیا جائے، اور پھر وہ آ کے ٹرین کریں. ہاں، آپ دونوں ماشاءاللہ اس کا حصہ. میں نے خود میری پی ایچ ڈی یو ایس سے ہے، لیکن میں نے جو ہارورڈ کینیڈی اسکول سے پڑھا ہے، میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ویسی پڑھائی میں نے کہیں اور نہیں پڑھی. سو آئی وی لیگ یا باقی اسکولوں میں ہمیں ان کو بھیجنا چاہیے. ایک امپورٹنٹ بات جو میں بتاؤں گی یہاں پہ کہ کووڈ-19 کے دوران ہمارے کالج کی ٹیچنگ ایک دن بھی نہیں رکی، ہمارا چلتا رہا. نہ تو ہم ٹی وی والی ٹیچنگ پہ وہ ٹیلی ٹیچنگ پہ گئے، نہ کیونکہ ہم نے اپنا ایل ایم ایس اسی دوران ڈیولپ کر لیا. فیس بک پہ اناؤنس کیا، ہم نے بہت سے چھوٹے اسکولز جو ہیں ان کی بھی آن لائن ٹریننگز کروا دیں، اور ہمارے بچے تو گھروں میں چلے گئے تھے، جہاں جہاں چلے گئے تھے ادھر سے آن لائن کنیکٹ ہو کے ہمارے ایل ایم ایس کے تھرو کرتے رہے. بلکہ گلگت کے بچے تو وہ ہمیں سٹوریز ہیں ایسی کہ وہ گلگت کے بچے ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر جا کے بیٹھیں تو سگنل آتے تھے، تو ہم میڈم وہاں اوپر بیٹھ کے ابھی کلاس لے رہے ہیں. ونڈرفل. تو وہ ہم نے اس طریقے سے اس ٹائم کو بہت اچھا مینیج کیا، اور ہمیں سکھایا گیا ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر. مجھے بتایا گیا کہ کس طرح سے میں نے اے آئی ٹولز یا یہ پلیٹ فارمز یوز کرنے ہیں ایل ایم ایس کے، اور اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچنا ہے، بجائے کہ ہم ان کو وہ ٹائم جو ہے ان کا ویسٹ کر دیں. اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو اس دور کے حساب سے چلنا ہے، ورنہ دنیا آگے نکلے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گے. بچے کے سامنے مجھے فیس کرنا مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اور دیکھیں نا، آپ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ہارورڈ اینڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز، آپ نے خود دونوں نے ماشاءاللہ اتنا پڑھا، اتنا ایکسل کیا. اور اگر آپ کے سامنے بچہ ایک ایسا آئے گا جس کے سامنے آپ کو لگے کہ آپ نہیں اسے جواب دے پا رہے، تو دیٹس سم تھنگ جو کہ آپ کے لیے مشکل ہے. اور وہ بچہ جو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے 10 طرح کی انفارمیشن لے کے ذہن میں بالکل وہ بٹھا کے آتا ہے کہ ہاں پکی کر کے آیا ہے، مجھے اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو وہ جو انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنا اور اپنی ڈالنا، تو وہ ایک چیلنج ہے. اور ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جیسے سوشل میڈیا ہے نا، اس پہ انفارمیشن اتنی تیزی سے آ رہی ہے اور اتنے اٹریکٹیو وے میں آ رہی ہے. تو اگر ایک ٹیچر بینگ اے ٹیچر میں کلاس میں بورنگ رہوں گی تو ان کے لیے میری طرف ان کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، میرے آئیڈیاز ان کو اٹریکٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے مجھے بھی ہونا پڑے گا، مجھے بھی نا وہ ایک ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی بننا پڑے گا کہ وہ میری بات سنیں. اس کے لیے مجھے وہ ٹیچنگ میتھڈز، آپ اپنے سبجیکٹ میں تو جس طرح ماشاءاللہ دونوں پی ایچ ڈی کہ اپنے سبجیکٹ میں تو آپ بڑے اچھے ہوں گے، لیکن وہ اچھا ہونا اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اسے ٹرانسلیٹ نہ کر پائیں اسٹوڈنٹ تک. بالکل، کیونکہ ٹیچنگ میتھڈالوجی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ نے بچے تک پہنچانا کیسے ہے اس کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے اپنے سبجیکٹ کو بچوں تک پہنچانا. ایٹ دی اینڈ کوئی میسج آپ دونوں دینا چاہتی ہوں، اسپیشلی آپ نے تو بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ الائنڈ نہیں ہے ہمارا سسٹم. ظاہر ہے اس کو الائنڈ ہونے کی بھی ضرورت ہے، مارکیٹ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. یہی کہوں گی کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا ایک کال ہے کہ if you want to revamp your society, focus on teacher training and teacher training. Absolutely. ڈاکٹر مصباح، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایک مشن کے طور پہ نا سب کو یہ لینا پڑے گا کہ ہمیں ایک بہترین اساتذہ تیار کرنے پڑیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین قوم بنے تو ہمیں بہترین اساتذہ، ایسے اساتذہ جو ہر طرح سے، ہمیں اساتذہ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا پڑے گا، ہمیں ان کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا پڑے گا، تاکہ وہ مینٹلی بھی یہ نہ وہ خود مینٹلی ڈسٹرب ہوں اور وہ آگے وہ ٹرانسفر کرتے رہیں. تو ہمیں ٹیچر کو بڑی امپورٹنس دینی پڑے گی. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ دونوں اس کو رسپونڈ بھی کیجیے گا. ایک بڑا چیلنج جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو درپیش ہے وہ ہے ڈرگس کا. ٹیچرس کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا بچہ کس طرف چل رہا ہے. ایک ڈرگس اورینٹیشن، بہت سارے ایشوز ہیں، ٹیچرس کو نہیں پتا. وہ پڑھا تو رہے ہیں، بچہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے، دور ہو رہا ہے وہ زندگی سے. اس کا جو مسئلہ ہے ہمارے ہائر ایڈ انسٹیٹیوٹ میں
कैरियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है, काउंसलर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ड्रग्स ठीक है यहाँ ले रहे हैं, मैं तो ड्रग फ्री कंट्रीज़ में भी देख के आई हूँ, वहाँ कैरियर काउंसलर हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग होती है और लोग बच्चे उसको छोड़ते हैं। सो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टूडेंट जो इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, वो जब क्लासरूम में आता है वो टीचर के एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रक्चर्ड से एटीट्यूड होते हैं और उसको ये समझ आता है कि मैं इतनी मेहनत के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। शायद जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कभी नहीं ये सोचा होगा कि मैं बाद में क्या अर्न करूंगा। आज का बच्चा फौरन सोचता है, वो पहले दिन सवाल करता है ये वाला, हाँ मैं बाद में क्या अर्न करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। सो मेरे ख्याल में करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा हाँ मैंडेटरी होनी चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर सी बात है एक गैप जो है वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा कि आपको ये ना पता हो कि आपका स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसका रुझान किस तरफ है। बिकॉज़ जो उस्ताज़ा होते हैं हम हमेशा ये बात करते हैं कि वो सिर्फ आपको निसाब नहीं पढ़ा रहे होते, वो आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो उस्ताद बता रहा है, वो उस्ताद आपको बता रहा है और ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस को हमने मिलकर खुद भी जो हम कहेंगे कि जो हिडन करिकुलम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैं क्लासरूम में किस वक्त आई हूँ, मैं कैसे खड़ी हुई हूँ, मैंने क्या बात की है, मेरा क्या ड्रेस है और मैं टाइम पे आई हूँ या नहीं आई हूँ, मैंने किस तरीके से स्टूडेंट्स को डांटा है या सही बात की है। वो जो हिडन करिकुलम है वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और ये आई थिंक इसका खास ख्याल रखा जाता है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉब्लम। हाँ जी, एब्सोल्युटली वंडरफुल जी। आप दोनों का बैठ चुके साथ मौजूद थे। फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन किस तरीके से उसका किरदार है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, स्पेसिफिकली इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड आज हमारे साथ मौजूद हैं। हरफन मौला कहा जाए उनको तो काम गलत ना होगा। इट्स बिकॉज एक्टिंग में देखा जाए तो अपने आप को बेहतरीन तरीके से मनवाया, और अब तो जाहिर सी बात है मनवाने की क्या बात है, अब उनसे बहुत सारे सीख कर जो नए अदाकार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्या कोई टाइटल है जो कि उन्होंने अपने नाम नहीं किया। सो हम यही कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी जब आपके पास है तो उसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं और हर चीज़ में अपने आप को बेहतरीन तरीके से मनवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो लोग ऐसे ही होते हैं जो कि भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आज एक ऐसे ही अदाकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं सिर्फ अदाकार नहीं बोलूँगी, हमारे दरमियान एक लेजेंड मौजूद हैं जो कि सब कुछ कर भी रहे हैं, करंटली बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। AI बेस्ड बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है और अभी फर्स्ट वन जिन्होंने इस डोमेन में ड्रामा एंड फिल्म्स की अगर हम बात करें तो AI को इनकॉर्पोरेट किया, एंड वेरी ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेटेड, आई मस्ट से दैट। जैसे अभी आपने कहा कि हरफन मौला एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज एन एक्टर, माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, और उनके बारे में एक जुमला ज़रूर कहा जाएगा कि ही इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ मेड person, and he is with us today. Shamoon Abbasi is with us today. Let's welcome. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खाते हैं? कम खाता हूँ। अब तो कम खाता हूँ। अच्छा, मतलब सब कुछ खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। कम खाता हूँ, हाँ, कम खाता हूँ। और लोग बड़ा हैरान होते हैं, लोग क्या समझते हैं मैं बहुत कोई ना पूरी एक कढ़ाई खाने वाला आदमी हूँ। मैं हार्डली 2 चपाती खा सकता हूँ। 2 चपाती खा लूँ मैं तो मुझे लगता है मैंने बड़ा खा लिया। ओके, हाँ। अब जिम एक्सरसाइज उसमें भी ज़्यादा टाइम उसमें हुआ करता था एक अब, वक्त। हाँ मुझे लगता है थोड़ा आपने ब्रेक दी हुई है उसको, शायद ब्रेक दी हुई है, यस। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, साथ काम के ना, एज के साथ साथ भी एक होता है ना इंसान थोड़ा सा ज़रा काहिल भी हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा उस तरह का बंदा हूँ जो मतलब फिजिकल फटीग से मैं भागता नहीं। ओके, हाँ, मतलब घर के काम हों, चीज़ें हों, तो लोग ज़रा लेज़ी वैसे बंदे को फिट रखती हैं। घर आपको पता है, आपको ऑलरेडी इतना काम होता है कि, और घर में हमारे यहाँ सर्वेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो बहुत सारे काम मुझे खुद करने होते हैं और मैं करता हूँ, मुझे इसीलिए मैंने नहीं रखा कुछ। क्या के काम खुद करते हैं? यार मैं मतलब समझ लें, अगर मैं अपनी गाड़ी भी साफ़ करता हूँ, ओके, मैं अपना गार्डन भी खुद ही मैनेज करता हूँ, मुझे घर की सफाई करनी हो तो मैं बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ मिलके खुद करता हूँ। और आते जाते करते हैं, मतलब कोई हम उसको हेडिक नहीं बनाते। ठीक है, कि नहीं आज अब होना है, कोई टाइम टेबल नहीं है, नहीं बस कर लेते हैं, कर लो, बस चलते फिरते। हाँ, डस्टिंग हो सकती है, चलते फिरते कर लो। कोई एक मुलाजिम भी नहीं रखा हुआ? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। कुकिंग भी खुद करते हैं?
کوکنگ بھی ہاں مائی وائف ڈز اٹ, میں کرتا ہوں. اب تو میرے بچے بھی بڑی مزے کی چیزیں بنانے لگے ہیں. تو وہ یہ کہ ہمارے یہاں کوکنگ ایک باقاعدہ فیسٹیوٹی ہوتی ہے کہ آج کچھ پک رہا ہے, اور آج لوگ عموماً کھانے کو ذرا وہ کرتے ہیں نا, خواتین خاص طور پہ, او یار کھانا پکانا ہے. تو ہمارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں کھانا پکانے کے ایکسائٹمنٹ کا ایک وہ ہوتا ہے. also because ٹیم ورک بھی تو ہوتا ہوگا نا, وہ خواتین اس لیے بھی کہہ رہی ہیں کیونکہ اکیلی لگی ہوتی ہیں 10 لوگوں کے کھانے ایک ساتھ ایسا ہی ہے ڈیلی بیسس پہ. تو اچھا یہ بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں کیا کہ پوری فیملی جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کی ٹیکنالوجی کے دور سے نکال کے کچن میں سب کو لے کے جانا تاکہ ایک دوسرے سے لوگ باتیں کریں. تو یہ ضروری ہے. اے آئی پہ آپ نے کافی کام کیا, تھوڑا سا اس بارے میں مزید بھی بتائیے گا. آپ نے انٹروڈیوس کرایا جیسے شعیب نے بھی بتایا ابھی. 2024 میں جب یہ انفلکس ہمارا پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا, تو مجھے یہ لگا کہ دیر آر لائک یو نو سیورل ٹائپس آف اے آئی. ٹھیک ہے, کانٹیکچوئل اے آئی ہے, جنریٹو اے آئی ہے. تو میرا جو دھیان تھا وہ جنریٹو اے آئی کی طرف اس طرح گیا کہ میں نے کہا یار اگر اس کے تھرو سٹوریز ہم بیان کر سکیں, اور سٹوریز بھی وہ نہیں جو مطلب آپ نے بس آٹومیشن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بس لکھا گیو می اے اسٹوری آف اے ڈاگ, آف اے کیٹ, اب وہ پوری بنا کے دے دیتا ہے, اس میں آپ نے کوئی کریٹیوٹی نہیں کی. بٹ یو نو گوئنگ تھرو اسکرپٹ رائٹنگ آف دیٹ تھنگ اینڈ دین لرننگ دا لینگویج, دی LLM behind how to generate the images, اس دور کی ڈیٹیلز. اب جیسے ہم نے 1860 کی ایک اسٹوری غالب کے لیے ہم نے بنائی, غالب کو مد نظر رکھے, مرزا غالب صاحب, تو ان کی ہم نے ساری ریسرچ 1800 میں کیا تھا, دلی اس وقت کیسا تھا, کیسے وہ یہاں آئے, کیا ہوا, اور تو وہ ان علاقوں کو جنریٹ کرنا, پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنانا, اینڈ دین ان کو کمپائل کرنا. اور پھر ماشاءاللہ ہماری ایک فلم ہے جس کا نام ہے 9 Hours, اور وہ پہلی زومبی کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ہر ٹائپ کی چیز بنائی. میں نے کلاسکس میں بھی کام کیا, میں نے ریلیجن پہ بھی کام کیا, اور میں نے ذرا ماڈرن زومبی ایرا پہ بھی کام کیا. تو وہ ماشاءاللہ پاکستان لنڈن فلم فیسٹیول پہ باقاعدہ نمائش ہوئی اس کے ٹریلر کی. تو اٹس گوئنگ. لیکن پھر میں نے تھوڑا بریک اس لیے لیا کہ یہ ٹیکنالوجی بڑی اسپیڈ میں بڑھ رہی ہے. سو وی آر ویٹنگ فار دی الٹیمیٹ ٹولس ٹو کم آؤٹ بیکاز دے آر ایوالونگ ایوری ڈے. تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک چیز پہ کام کرتے ہو, اگلے مہینے کچھ اور ہوا, نیکسٹ ڈے کچھ اور ہوتا ہے. سو دیر از سو مچ پروگریس کہ ہم نے پھر 6-8 مہینے کا ہم نے بریک دیا تاکہ ہماری ٹیکنالوجی پرانی نہ لگے. تو یہ ہے فی الحال. اور اے آئی کو لے کے ایکسیپٹنس کتنی نظر آئی آپ کو انڈسٹری کے اندر؟ انڈسٹری اٹ سیلف بیکاز لوگ ابھی تک سارے اس سے یوز ٹو نہیں ہیں, اور اے آئی کا جو ابھی تک پاکستان میں یوز ہو رہا ہے وہ میں کہوں گا اٹس ناٹ ویری پروڈکٹیو. لوگ میمز بنا رہے ہیں, لوگ چھوٹے موٹے ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے لوگ ڈیمیج ہو رہے ہیں. مطلب ہم نے ابھی تک کوئی فائدے والا کام نہیں کیا. جہاں تک رہی بات چیٹ جی پی ٹی اور ان سب چیز کی, ڈیپ سیک کی, تو ان سے فائدہ اٹھانا لوگوں نے شروع کیا وچ از کانٹیکچوئل. اس سے کچھ لوگ اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں, اپنے بزنسز کو آگے بڑھا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میں ایک میسج دینا چاہوں گا آج کل کے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کہ اتنا ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ آپ کی جو میموری کا باکس ہے نا وہ خراب ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہم جب پڑھا کرتے تھے اور ہم باقاعدہ ریڈ کرتے ہیں کسی چیز کو, وہ ہماری میموری میں بیٹھ جاتی ہے. بالکل. تو وہ ہماری میموری کو اسٹرانگ بھی کرتی ہے. آج چونکہ آپ ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہو اینڈ یو نو اٹس دیئر, آئی ول جسٹ پریس اے بٹن اینڈ آسک اے کوسچن. ہمیں تو پرومپٹ دینا بھی نہیں آتا, اس کو پرومپٹ بھی دینا نہیں آتا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر آپ کی میموری میں نہیں ہے, آپ کے موبائل کی میموری میں, تو آپ کا دماغ خالی ہو جاتا ہے. بالکل. تو ٹرائی ٹو کیپ یور مائنڈ الرٹ, اینڈ اپنی نالج کو, جو بھی نالج آپ اس سے لے رہے ہو, اس کو ایک لائبریری کی طرح اپنے اندر آپ جمع کریں. ڈو ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن چیٹ جی پی ٹی. کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ویری ٹرو. آپ ٹھیک ہے یوٹیلائز ضرور کریں, دماغ کا استعمال کریں. مسئلہ ہے استعمال نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گا, تو ختم تو نہیں کرنا اس کو. مووی پہ کام کر رہے ہیں آج کل آپ ایک؟ جی ایک فلم پہ کام ہو رہا ہے. اوکے, اینڈ واٹ از دس آل اباؤٹ؟ there's not much I can tell, but میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو ہمارا اسکل ہے نا. I'll try to defend it. ایک پروجیکٹ ہے بیسکلی جو وہ ہمارے پڑوسی ملک نے ذرا کچھ ایڈونچرز کیے تھے ہمارے ساتھ 22 اپریل کو. پہلگام کے جو ایڈونچرز انہوں نے, مس ایڈونچرز کہوں گا میں, فالس فلیگز, اس کے اوپر وہ لوگ تو اپنی جھوٹی جھوٹی کہانیوں کی نریشنز بنائی. بالکل, وہ بڑے ماسٹر بنے ہوئے ہیں. جی ہاں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ان کو جواب دیں. ویری ٹرو. تو ماشاءاللہ
چینل کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے چوز کیا ٹو میک دس فلم اینڈ اٹس 90% ڈن ناؤ. اوکے. یس. اور آپ اس میں ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں؟ ایم ایکٹنگ ان ایکٹنگ بھی کر, ڈائریکشن بھی آپ نے خود کی ہے؟ جی ڈائریکشن. اور لکھا کس نے ہے؟ لکھا علی معین صاحب نے. اوکے. اور چھوٹا موٹا میری ان پٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاءاللہ. ایز اے ڈائریکٹر تو Yes. ٹائم بھی چینجز. رول کیا ہے آپ کا اس میں؟ آپ بتائیں کیا ہوگا. میری ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نیگیٹو رول. ولن کا رول. میں بڑا کوشش کرتا ہوں جی اپنے ملک کے لیے کوئی ہیروئک میں کوئی سٹینڈس میں نہیں یار شمون بھائی آپ نا ولن بنیں گے. میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی کیپٹن شیپٹن بنا دو, کوئی میجر شیجر. نہیں شمون بھائی آپ کی شکل ہی ولن جیسی ہے. لیکن یہ تو آپ ڈائریکٹر خود ہیں, یہ تو آپ پہ زیادہ آپ ڈیپینڈ دیکھیے نا, کرتا ہے. اب میری آپ اپنی خود پتہ کہ میرے پہ یہ سوٹ کرے گا. اس میں مارجن بھی زیادہ ہے نا, کہہ سکتے ہیں. ہاں نیگیٹو کریکٹرز میں مارجن ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں یہ کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ہوتا ہے, لیکن اس رول کو منوانا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے. کیونکہ سارے نیگیٹو رولز ایسے تھوڑی ہوتے کہ ایک بندہ نیگیٹو رول کر اسے بار بار ملتا ہے. میرے تو بچپن سے ہی پرابلم ہے نا, میرے تو جہاں مجھے تب اس طرح کے فون آتے ہیں, شمون بھائی السلام علیکم. سر آپ کے ٹائپ کا رول ہے. واٹ, گیو می سم ڈیٹیلز, ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ دیم. بس آپ کے ٹائپ کا رول ہے, کیا مطلب برا آدمی ہے سر؟ برا آدمی بنانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے چلے تو برا آدمی کا ٹیگ لگا ہوا ہے. نہیں تو آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا کہ لوگوں نے کوئی کچھ دیکھا ہوگا اور آ کر کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تھا, آپ نے کیا کیا اس فلم میں یا اس ڈرامہ میں. ابھی میرا ایک ڈرامہ چل رہا تھا جس میں وہ ایک بچے کے ساتھ میرا ایک پرابلم چل رہا ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں سڑک پہ ریسٹورینٹس میں آ کے خواتین مجھ سے کہتی تھیں پلیز شانی کو جو ہے نا آپ اس طرح نہیں کیا کریں, آپ غلط کر رہے ہیں شانی کے ساتھ, اور شانی کو آنے دیں اور شانی کو جانے دیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اور شکر ہے اس کی اینڈنگ مرینا خان نے بڑی اچھی کی, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا آخر میں لوگ ذرا میرے فین ہو گئے کہ سافٹ کارنر. ورنہ تب تک معاملہ خراب تھا. ہاں جب تک میں ولن ہی چل رہا تھا. ہمیں پروجیکٹ سے نہیں ہٹنا فی الحال. ہیرو کون ہے اس میں؟ ہیرو فراز فاروقی ہے. اوکے. نازش جہانگیر اس میں ہیروئن ہے. اس میں سلیم شیخ صاحب ہیں, کامران جیلانی ہیں, حسن نیازی ہیں, تنویر حسین صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے. حسن نیازی کو بھی نیگیٹو رول دیا ہے جی. پہلے ہی پتا. اچھا کچھ کریکٹرز باقی ایسے جن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, چونکہ حسن خود بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے فیو ویکس بیک, انہوں نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا جب انہوں نے کوئی دشمن بنانا ہوتا ہے تو مجھے بنا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو چلیں کچھ لوگوں کی قسمت میں لکھ دیے گئے, لکھ دیا گیا, بالکل جی لکھ دیا گیا. 90% is done, right? اچھا ویسے 90% ہو گیا ہے اور کسی کو ویسے کانوں کان خبر نہیں ہوئی. یہ جی ہم نے نا اسٹرکٹ بہت رکھا ہوا ہے آن سیٹ کے, نو پکچرز ٹو بی شیئرڈ. کوئی خبر ابھی نہیں چلانی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پروجیکٹ کی نا پھر ڈیٹیلز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ ارلی ایڈورٹیزمنٹ میں لگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جب چیز آئے بالکل آئے اور چھا جائے, ورنہ وہ تھوڑی کر کے نا لوگ کہتے ہیں ہاں وہ تو ہو رہی ہے, وہ تو آ رہی ہے, وہ تو پتہ ہے ہمیں کہاں شوٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے کوئی میرے خیال میں 21 دن کا کوئی BTS ہے ڈیلی روٹین میں, مطلب 12 گھنٹے شوٹ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ ایک تصویر بھی ہم نے اس کی نہیں لگائی, ایک ہم نے ویڈیو نہیں لگائی. تو خاموشی سے کریں, اور کہتے ہیں نا کہ بڑے کام جو ہے وہ خاموشی سے کرنے چاہیے. اس بیکاز فلمز جب بن رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بٹ دس از سم تھنگ مجھے لگتا ہے لوگ دیکھنے بھی بہت زیادہ آئیں گے بیکاز یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. اور یہ ٹاپک ضروری کتنا تھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. کیونکہ اب دیکھتے ہیں شمون بھائی کہ بہت سے ایشوز پہ انڈیا نے جس طریقے سے موویز بنائیں, پروجیکٹس بنائے, اور اس میں جھوٹ, اچھا پروپیگنڈا پورا ایسا پروپیگنڈا بندہ کہتا ہے فار گاڈ سیک یار مت کرو ایسے. یہ کتنا ضرورت ہے کہ اچھا ہماری سائڈ سے بھی اس کا جواب اسی انداز سے اب دیا جائے اور حقائق کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ. بالکل. اچھا وہ لوگ تو جھوٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تو پورے ایڈونچر میں کیا کچھ انہوں نے مطلب الزامات لگائے, کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور ہم نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا مناسب دیا ہے, کیلکولیٹڈ, بہت کیلکولیٹڈ دیا. اور اسی طرح ہم نے اپنی فلم میں بھی کوئی ہم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. یہ لوگ تو نیریٹو کو بلڈ کرتے ہیں نا جھوٹا, ہم نے ان کے جھوٹے نیریٹو کو توڑا, ان کو اس کے کاؤنٹر نیریٹو, صرف سچ بتا کے. تو ماشاءاللہ لوگوں نے جتنے بھی ایکٹرز آئے انہوں نے آ کے بہت دل سے, کیونکہ ایک حب الوطنی تو ہے نا, اپنے ملک سے, پاکستان سے پیار تو ہے, تو اس پیار کا اظہار اس میں اچھی ایکٹنگ کر کے اور دن رات کام کر کے لیٹ آورز تک 2-2 3-3 بجے تک شوٹنگ کرواتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اف نہیں کی کسی ایکٹر نے, مطلب they were like into it. اب ٹاپک ہی ایسا ہے. یس آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں کی بات اگر ہم کریں کہ اس وقت ٹرانسمیشنز, ناٹ جسٹ ٹرانسمیشنز, ادروائز اینی بڈی ہو از آن سوشل میڈیا, جس طریقے سے سب دن رات اس پہ کام کر رہے تھے,
یعنی کسی کا کام ہے یا نہیں ہے تب بھی وہ اس پر بات کر رہا ہے, اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو ایوری پاکستانی از کنٹریبیوٹر ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں. پاکستان کا معاملہ ہے اور obviously اپنے ملک کو تو ہم ہر طریقے سے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور فیکٹس بھی سامنے رکھیں گے. اور فیکٹ سامنے رکھنے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی خبریں آئی ہیں. انہیں 3 مہینے بعد یاد آتا ہے وہ ہم نے ایک اور جھوٹ بولا تو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرائے تھے. بندہ کہتا ہے وہ ایک میں سے کچھ نکال کے کچھ ایسی فلمز, کچھ ایسی ڈاکومنٹریز, ایسی سیریز ہم نے دیکھی ہیں کہ جو کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پہ پڑی ہوئی ہیں, اور جب ان کے حقائق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہسٹری ہماری نہیں ہے جس کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ تو ایک پلین ہائی جیک والی مووی تو انہوں نے بنائی تھی. ایگزیکٹلی میں اسی کی بات کر رہی تھی. اینی ہاؤ شمون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کے جانے, بریک سے واپس آئیں گے, کچھ اور پروجیکٹس سے متعلق بات کریں گے. بالکل جی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پرائسنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. شمون عباسی ساتھ موجود ہے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس پروجیکٹ سے متعلق جو کہ کچھ دنوں میں آنے والا ہے, اور اس کے متعلق انہوں نے کہا میں اتنی ہی بات بتاؤں گا, زیادہ نہیں بتاؤں گا. ابھی نام بھی انہوں نے نہیں بتایا, کچھ کریکٹرز بتائے ہیں, زیادہ نہیں بتایا, اس لیے ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے. لیکن ایک اور مووی بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ آنے والی ہے, اس کا نام بڑے مزے کا ہے. وہ نام سن کے تو لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فن کا ایلیمنٹ ہوگا, بیکاز the name is Mango Jat. What is this all about? Mango Jat is directed and written by Abu Aliha. Okay. And he's a dear friend. And Faisal Qureshi, technically پہلے shoot جو ہے وہ دیمک سے پہلے فیصل کی Mango Jat ہی ہوئی. Right. تو it was supposed to be the first film جو آنی تھی. لیکن اور حریم فاروق نے اسے پروڈیوس بھی کیا ہے. She's the leading actor in this. تو لیکن پھر پہلے دیمک آ گئی. تو Mango Jat is a fun movie. Okay. بیسکلی بچوں کے اوپر ہے. Okay. ہاں مطلب ہے اس میں چیزیں, لیکن یو کین سے کہ بچے سینٹرک ایک جو آئیڈیا, سینٹرل آئیڈیا ہے, اٹس اباؤٹ دیٹ. سو اٹس اے فنی ایکشن فلم. اینڈ میں نے پہلی بار پنجابی فلم کی ہے. Okay. اینڈ میں بڑا ڈرا ہوا ہوں. کیوں؟ یار مجھے پنجابی نا میرا فلو اچھا نہیں ہے. Okay. تو میں سیدھا جب میں نے جیسے مولا جٹ پہ بہت سارے اردو بولنے والے ایکٹرز کو کاسٹ کیا گیا, اور وہ جب لوگ نکلے باہر تو انہوں نے کتنا وہ سکولڈ کیا ان کو, اس سے میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اب یہ دیکھیں نا, آپ صحیح پنجابی یا پشتو نہیں بول پاتے تو لوگ ریئیکٹ کرتے یا ہیں, سندھی نہیں بول پاتے, تو پھر لوگ کہتے ہیں اس کو لیا کیوں. تو میرا یہ کنسرن بن گیا تھا کہ یار میں نے, اللہ کرے لوگ کہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا, لیکن میں رات کو گھر جا کے نا تو سوچ میں پڑ جاتا تھا یار میں نے ٹھیک کیا ہے نہیں کیا ہے, میرا ایکسنٹ صحیح تھا کہ نہیں تھا. اچھا اردو میں ظاہر ہے ہم 25-27 سال سے کام کر رہے ہیں, تو ایک فلو ہے نا, اسکرپٹ پڑھا, لائنیں اپنی بنائی, گراف بنایا, اینڈ یو گیٹ آن سیٹ اینڈ دین یو ڈو اٹ ود دی ادر ایکٹرز. بٹ یہاں ایک اور پرابلم تھا, لائنیں بھی یاد کرو, پنجابی بھی یاد کرو, پھر ایکسنٹس یاد کرو. کوئی غلط ورڈ آپ نے آخر میں, کوئی ٹیون آپ کی غلط نکل گئی یا آپ نے غلط ایک ورڈ لگا دیا پورے اس کا. تو میں بہت کانشیس ہو کے میں نے وہ فلم کی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپنگ لوگ وہ کہنا ہے میں ٹھیک لگ رہا ہوں, بٹ مجھے بس ابھی تک ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا گیا. ویسے پوری فلم کرنے کے بعد اب آپ کو پنجابی ویسے اچھی آ گئی ہوگی؟ میں تو بھول ہی گیا. میں تو ہاں مجھے اتنی انزائٹی ہوتی تھی شعیب, میں کیا بتاؤں. میں اسکرپٹ لے کے نا تو کونوں خدروں میں گھسا ہوا تھا, گاڑیوں کے پیچھے ادھر ادھر. لوگ کہتے تھے کہاں گئے, میں کہتا بھائی بولنا تو سیکھ لوں. تو میں ایکچولی آئی واز بورن ان اٹلی, تو پوری لائف میری جو ہے نا وہ 17-18 سال اٹالین پڑھتے اور لکھتے گزری. انگلش تھی ہمارے لائن میں. دین سڈنلی مجھے پاکستان آنا پڑا, مائی پیرنٹ شفٹیڈ ہیئر, تو اردو کا سلسلہ ایک سٹارٹ ہوا. تو اردو سیکھنے میں مجھے کوئی 5-8 سال لگ گئے. At what age you shifted? 17-18 I was here. اچھا جی جی, پر 17-18 سال اچھا خاصا ٹائم گزار لیا آپ نے. یس یس. تو بیکاز اس کے بعد پھر سیکھا مجھے اردو بولنی بھی نہیں آتی تھی. میرے پیرنٹس نے, میرے کزنس نے مجھے سکھایا. پھر میں سوچیں آج رائٹر بن گیا اردو کا, ماشاءاللہ. لیکن آج بھی میں اردو میں نہیں لکھتا, میں رومن میں لکھتا ہوں. اردو رومن میں لکھتا ہوں. اردو رومن میں لکھتا ہوں. ہم سب کا ہی مسئلہ بن چکا ہے, اسپیشلی وہ ٹیکسٹ کر کے ہمیں کچھ پوائنٹس لکھنے پڑ جائے نا تو ہم رومن میں لکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو مووی ہے مینگو جٹ, کوئی ڈائلاگ جو یاد ہو اپنا پنجابی کا؟ اور نہ کریں, کوئی ایک ڈائلاگ ہم دیکھنا چاہتے ہیں پنجابی, کوئی ایک ڈائلاگ اس کا جو کہ بہت مشکل سے یاد کیا ہو. یہ اگر ڈائلاگ میں نے بول دیا شعیب, لوگوں نے فلم میں نہیں آنا. آئیں گے, لوگ کہیں گے اگر یہ ایسے بولے, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. مجھے یقین کرو, مجھے 2 گھنٹے بعد مجھ سے پوچھے مجھے یاد نہیں ہوتا. مجھے ڈائلاگز اپنے یاد ہی نہیں رہتے. کوئی ایک بھی یاد نہیں ہے. نہیں صرف پنجابی کے نہیں, اوور آل ڈائلاگس آپ کو یاد نہیں رہتے؟ مجھے نہیں یاد رہتے.
اچھا اوکے. مجھے لگتا ہے ایک دفعہ کر کے میں نکال دیتا ہوں. اچھا ٹاسک دینا میرا آپ جملہ کو, کوئی ایک جملہ دے, اللہ اس کو اکبر پنجابی میں نہ کر کرے. ہم اردو میں دیں گے, ہم نے پنجابی میں جملہ نہیں دینا آپ کو, آپ نے بولنی پنجابی. نہیں آپ دیکھیں میرے ساتھ ڈائریکٹر نے کیا کیا, ڈائریکٹر نے بولا شمن بھائی جب آپ بولا کریں گے نا تو میں ریپیٹ کیا کروں گا کٹ ٹو کٹ نا. اچھا وہ ریپیٹ کرتا تھا, میں ایگزیکٹلی اس کو ڈائریکٹر بنے. نہیں مجھے اب دیکھیں ٹرانسلیٹ آپ کی بہت بہتر پنجابی ہے, بہت بری پنجابی ہے. میں رائزنگ پاکستان سے آیا, میں نے بڑا سواد آیا. میں رائزنگ پاکستان سے آیا, میں رائزنگ پاکستان سے آیا تو میں نے بڑا ہی سواد آیا. تو میں نے بڑا ہی سواد آیا. اے منڈا بڑا چنگا ہے, اے منڈا بڑا چنگا ہے, کڑی بھی ٹھیک ہے, کڑی بھی ٹھیک ہی ہے بس. اب یہ سب آپ نے اکٹھا بولنا ہے. اوئے میں رائزنگ پاکستان سے آیا تو میں نے بڑا مزہ آیا. اے منڈا بڑا ٹھیک ہے, اے کڑی بس ٹھیک ہی ہے. گزارا ہو جائے گا. بہت اچھا, میں فوراً میرا تو ہو گیا گزارا, ان کا نہیں پتا مجھے. تو میں نا اسی طرح بس میں کہتا تھا جلدی جلدی بول کے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں. لیکن آپ نے ایکسنٹ بہت اچھا آپ کا ہے پنجابی کا, بس جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اردو بھی ٹھیک نہیں آتی تھی, اور وہ ساری جو آپ نے داستان سنائی ہے بہت اچھا آپ نے بولا ہے. ایکسپیرینس ہے نا ظاہر ہے ماشاءاللہ. ہاں مطلب مجھے میمیکری ٹیکنیکلی نا مجھے آوازیں سن کے ان کو دوبارہ سے ریپلیکیٹ کرنا آتا ہے, مجھے ایکسنٹ سمجھ میں آتے, کیونکہ میں کانشیس اتنا ہو گیا اٹلی سے آ کے, اینڈ اسپیشلی when I got into acting, I was like how am I going to learn how they speak, and there are like 7-8 different dialects and different languages in Pakistan. So there is Sindhi, there's Punjabi, there's Balochi, there's Pathan, there's Saraiki. تو ان کو میں کیسے سیکھوں, تو میں نے کہ ٹونیلٹیز لیتا تھا پہلے, مجھے ورڈز نہیں سمجھ آتے تھے. اوکے, سندھی ہے نا تو میں سوچتا تھا سندھی ایسا ہی بولے گا نا, تو یہ پٹھان ہے تو وہ الگ طریقے سے بولے گا. بلوچی اڑے کہ تم کدھر جا رہے اڑے, ابھی تک آیا نہیں ہے, دیر ہو گیا. میں نے ان لوگوں کی ٹونیلٹیز پکڑی, پھر ان میں ورڈز ڈالنا شروع کیے, اینڈ دین پریکٹس پریکٹس پریکٹس. اب پنجابی ہے تو پنجابی بس آپ مجھ سے ویسے نہیں آپ میں کنسٹرکٹ کر سکتا کوئی ورڈ, ٹھیک ہے, ناٹ سندھی, نو پنجابی, نو پٹھان. یو ٹیچ می, I'll do it. آپ نے پنجابی کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا, کسی اور ریجنل لینگویج پہ تو کام نہیں کیا؟ نہیں, پشتو میں یہ, ہاں پشتو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ولن زمون آپ اس طرف کے دکھاتے ہیں نا, بیچارے پہاڑی, ہمیشہ ان پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو وہ پہاڑی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی لینگویج میں ایک آدھ دو جملے بول دیے, کچھ اس طرح کر دیا. یس. اب چونکہ دیکھیے یو آر بورن ان اٹلی, 17 سال اٹلی, وہاں کی لائف اینڈ ایوری تھنگ, اس وقت تو ہم شور کہ یہ خیال نہیں ہوگا کہ پاکستان شفٹ ہوں گے اور پاکستان کی فلم یا ڈرامہ انڈسٹری میں جائیں گے. اس وقت کیا سوچا تھا, واٹ یو وانٹڈ ٹو بی؟ اس وقت جو ہے نا ایک انتھوزیازم تھا فٹ بال, اوکے, بیکاز اٹلی از فل آف فٹ بال جیسا ہمارا کرکٹ ہے. تو گلی میں ہو یا پڑھائی کے بعد ہو, اسکول ہو, ایک فٹ بال میرے بس ہر وقت نہیں پھنسی رہتی تھی. اور میں دیکھتا تھا انٹرنیشنل پلیئرس کو, روسی اینڈ یہ سارے اس زمانے میں ہمارے تھے. رائٹ. تو میں نا یوز ٹو ڈے ڈریم اباؤٹ اسٹیڈیمز, آئی یوز ٹو ڈے ڈریم اباؤٹ بینگ اے فٹ بالر. رائٹ. اینڈ مجھے یہ تھا کہ بس مجھے وہ والی فیم ملے جو فٹ بالر گول مار کے پھر جاتا ہے نا اور کھڑا ہوتا ہے آڈینس کے سامنے, اینڈ 40,000 پیپل آر لائک چیئرنگ فار یو. تو وہ کہیں تھا مینیفیسٹیشن فیم کی تھی, بٹ فیم تھی محنت کر کے, یہ نہیں کہ بس کھڑے ہیں کہیں پہ. تو وہ نو وین آئی کیم ٹو پاکستان اینڈ آئی اسٹارٹڈ اینالائزنگ کرکٹ, میں بڑا بور ہوا 4-5 سال دیکھ کے. میں کہا یار 3 بندے کھیل رہے ہیں ٹوٹل, باقی کے 9 بندے تو کھڑے ہوئے کھجا رہے ہیں, کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف اسپورٹس از اٹ؟ میں نا لڑنے لگا لوگوں سے, میں نے کہا اسپورٹس ہی نہیں ہے. کہتے پاگل ہو گئے ہو, پاکستان کا نیشنل گیم ہے. میں کہا یار یہ 3 بندے کھیل رہے ہیں, باقی تو کھڑے ہوئے. فٹ بال میں 22 لوگ بھاگ رہے ہوتے, مطلب نیشنل ایز این یو نو فیوریٹ فیور بہت ہے کرکٹ کا. ہاں, اور ہاکی مجھے پھر بھی لگتا تھا کہ یار 11 بندے ادھر 11 بندے ادھر, اسٹرگل اور بھاگتے ہیں. کرکٹ مجھے لگتا تھا لیزیسٹ گیم آف یو نو دا نیشن. لوگوں نے کہا چپ یہ پاکستان کا سب سے بڑا گیم ہے. میں کہا اچھا اوکے کھیلو. میں کھیلا, میں بڑا بور ہوا. میں نے کہا یار میں مجھے کھڑا کر دیتے ہیں اینڈ میں جا کے, ٹھیک ہے میں گاڑیاں گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, چڑیاں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میری نہ بال آ رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, نہ بیٹنگ دے رہے ہیں, نہ کہتا تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میری کوئی عزت ہی نہیں تھی کرکٹ میں. پھر میں نے پاکستان میں فٹ بال کا ایک سلسلہ شروع کیا. ٹھیک ہے. آئی کریٹڈ اے ٹیم اینڈ دین وہ ٹیم رجسٹر کروائی, اور آئی واز ویری ینگ, 20, 21, 23, اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں فٹ بال کو فروغ دے سکوں. بٹ وہ کچھ ایسی لڑائیاں ہوئیں, کچھ لوگوں نے گول کھانے کے بعد بھی ہم سے لڑ پڑے, نہیں یہ گول نہیں ہے. تو میں تو وہی ہو گیا, میں کہا چھوڑو ان کو, اس گیم کو. کہتے ڈنڈے پہ لگ کے گیا, کیسے گول ہو گیا ہے؟ میں نے بھائی گول گول ہوتا ہے. کہتے ڈنڈے پہ لگا, سیدھا نہیں گیا ہے. ہاں وہ انہوں نے کپ اٹھایا, لے گئے وہ ٹرافی کا. میں کہا میں کھیلتا ہی نہیں ادھر. تو میں نے چھوڑ دیا پھر سب کھیلنا.
پھر میں نے کہا کوئی کھیل ویل نہیں ہوگا. پھر میرے اندر ایڈونچر تھا, ایک ٹورزم کا میرے اندر بہت وہ تھا. رائٹ. تو مجھے پھر یہ ہوا کہ یار آئی شوڈ ٹریول ٹو پاکستان, آئی شوڈ سی پاکستان. رائٹ. اینڈ اللہ نے کرنی تھی. کچھ عرصے کے بعد جب میں اس انڈسٹری میں آیا اینڈ مجھے ایز اے ڈائریکٹر اتھارٹی ملی, تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ مائی اسٹوریز ٹو دا ماؤنٹینس, ٹو دا بیوٹیفل پلیسز ان پاکستان. تو میں نے شروع میں ہی ایکسپلور کرنا شروع کر دیا پاکستان کو. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ کتنی خوبصورت ہمیں اللہ تعالیٰ نے جگہیں دی ہوئی ہیں جس کے لیے ملینز آف ڈالرز گورا خرچ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے, اور ہمارے یہاں فری میں وہ جگہیں موجود ہیں. تو میرا بس یہ انتھوزیازم, پھر مجھے وہ جو ٹریولنگ ود مائی جاب کا ایک ایسوسیشن تھی, دیٹ ٹریگرڈ می کہ یار میرے کام کے ساتھ تو ٹریولنگ بڑی ہے. تو اف آئی بیکم اے ڈائریکٹر I can travel to places, I can explore places, and that became my, my passion. Okay. تو آج بھی دیکھ لیں 27-28 سال کے بعد ٹریول ہی کر رہا ہوں. سفر اردو والا سفر چل رہا ہے. اردو والا سفر چل رہا ہے, انگلش والا, انگریزی والا بھی کیا یار بہت کیا, کون نہیں کرتا, سب کرتے. مجھے کرتا ہے, مجھے لگتا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی دور میں کر رہا ہوتا ہے, پارٹ آف لائف ہے. اور کبھی یہ بھی نہیں ہو سکتا شعیب کہ آپ کو کنٹینٹ ہونا پڑتا ہے. آپ کو اللہ کا شکر ایک وقت پہ آ کے ادا کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ بے چین ہی رہیں گے. اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کو ڈیلی روٹین میں اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں ادا کریں گے تو وہ دینا ہی بند کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. تو اٹھو روز صبح اس بات پر سب سے پہلے تو میرے خیال میں شکر ادا کرو کہ آج آنکھ کھل گئی ہماری. بے شک. اور آج کے دن ہم کوئی ایک نیا پھر کوئی کارنامہ کر سکتے ہیں, کوئی نئی بات کر سکتے ہیں, کسی کو انسپائر کر سکتے ہیں. پازیٹیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے نا, پازیٹیو تھنکنگ, اور اس کے بعد اس سے آپ آگے بڑھیں. پرابلم پتہ کیا ہو گئی, ہم نا فائنینسز کے ساتھ پازیٹیوٹی کو ہم نے کنیکٹ کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, وہ تاریخ دیکھ کے نہیں دیتا کہ پہلی کو تمہارا بل آئے گا تو میں پہلی کو تمہارے پیسے پہنچا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھوکا نہیں سونے دوں گا. اب جو معاملات ہم نے ایڈ کر لیے ہیں, گاڑی بڑی چاہیے, آئی فون بڑا چاہیے, گھر بڑا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیل میں کہیں نہیں تھا. اس کے لیے محنت کرو بھائی. ہاں صحیح بات ہے. اللہ میں والا محنت کر لو, جو تمہیں چاہیے حاصل کر لو. میں نے کہا 2 وقت کی روٹی بھی دے دوں گا, سونے بھی دوں گا, اور عزت سے مجھے یا سورہ رحمان میں کیا ہے, مجھ پہ بھروسہ تو کرو. تو مومن وہی ہے جو بھروسہ کرے. بے شک ایسے ہی. تو بھروسہ کر لو, ایک دفعہ ہو گیا بس سے بولا تو کر لے گا, اللہ میاں اللہ پہ چھوڑ دو, پھر تو راستے ہی راستے. اور ایٹ دا سیم ٹائم محنت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں قسمت پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اللہ بہتر کرے گا, قسمت اللہ بہتر کرے گا جب ہلو گے. ایگزیکٹلی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے آدھی اپنی محنت ہے اور آدھی پلاننگ بہت اچھے قسمت سے ہے. کرنی ہے. دونوں چیزیں. اچھا شمن, اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کی. کوئی فلم نہیں ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ تو ڈر سا لگا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دل میں کہ پتہ نہیں کام کرے یا نہ کرے, بیکاز ہم مولا جٹ کی آپ نے بات کی ہے اور کچھ فلمس ہیں جنہوں نے اچھا بزنس کیا, بٹ اوور آل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا بزنس نہیں فلمس کر پا رہی ہوتی جس طرح کا پروڈیوسرس نے, ڈائریکٹرس نے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. سو ابھی بھی کوئی آپ کے ذہن میں کشمکش سی چل رہی ہے کہ کیا ہوگا, کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں؟ دیکھیے جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک آپ اپنے لیے فلمیں بناتے رہو گے نا, یہ فلمیں نہیں چلیں گی. ہم نے آڈینس کے لیے فلم بنانا بند کر دیا. ہم نے نا مقابلوں کے لیے فلمیں بنانے, میں تجھ سے بہتر بنا رہا ہوں, تم مجھ سے بہتر بنا رہے ہو, میرے والی میں یہ ہے, فلانے والی میں یہ ہے. پہلے بنتی تھی عوامی فلم, سیدھی سی بات ہے. آج ہم پروفیٹیبلٹی کو دیکھ کر کتنا پیسہ لگا ہوا ہے, کتنا آئے گا, جب آپ کے مین گول یہ ہوگا نا. دیکھیں آپ گھر میں جیسے کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا اچھا بنے تاکہ مہمان آئے نا تو وہ اس کو سواد ملے, اس کو مزہ آئے, اور وہ کہے کہ یار بھائی واہ کیا کھانا بنایا تھا. لیکن اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے اس کھانے کو لے کے, اور آپ بس صرف فلانٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس بات سے فکر ہی نہیں ہے, تو آپ نے بہت اچھے برتن بھی لگا دیے, آپ نے بہت اچھی لائٹنگ بھی کر دی, ڈائننگ ٹیبل اچھی, کھانا اچھا نہیں ہے آپ کا, تو لوگ آئیں گے ضرور, آپ کے منہ پہ تعریف بھی کر دیں گے, بٹ گھر میں گاڑی میں بیٹھتے کہیں گے یار کھانا مزے کا نہیں تھا. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے, بیکاز آپ نے اپنے لیے کیا وہ کھانا, آپ نے دوسرے کے ذائقے کا نہیں خیال رکھا. آپ نے اپنے برتن دکھانے تھے, آپ نے اپنے گھر دکھانا تھا, آپ نے اپنی ٹیبل دکھانی تھی. تو ایک مثال دے رہا ہوں. صحیح بات. تو فلم کو بنائیں عوام کے لیے, اور عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے اس بات کو سمجھے. تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2020 کے بعد, کووڈ کے بعد ڈائنامکس چینج ہو گئے. بالکل, لوگ نیٹ فلکس دیکھنے لگ گئے, لوگوں نے او ٹی ٹیز کو اپنایا, گھر میں رہنا شروع کیا, وہ آپ نے انٹروڈیوس کر دی مارکیٹ. ناؤ یو کینٹ گو بیک. اب وہ تھوڑی کہ کووڈ ختم ہوا تو نیٹ فلکس ڈیلیٹ کر دیا. نیٹ فلکس نے پھر مزید ملینز آف ڈالرز لگا دیے, کورین مارکیٹ آ گئی, یہ آ گئی. ناؤ یو آر کمپیٹنگ ود دیٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. سو ڈو یو ہیو سم تھنگ, دین اس کو بھی چھوڑنا ہے.
Today your mobile phone is an international media console for you. آپ اس وقت رشیا دیکھ سکتے ہیں, چائنا دیکھ سکتے ہیں, آپ جو دیکھنا چاہیں. صحیح بات, سمجھے نا. تو کیا اس الگوریدم میں آپ گھس کے کچھ کر سکتے ہیں؟ کین یو؟ تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے اور چیزوں کا سہارا لیا. ٹک ٹاک پہ عجیب عجیب کام شروع کر دیے, اور عجیب عجیب سی آڈینس ان کو فالو کرنے لگ گئی, عجیب عجیب ویڈیوز بننا شروع ہو گئی, بےہودگی کی طرف ہم چلے گئے. اب ان ساری چیزوں کا جو فلم میں آپ کو 3 گھنٹے میں ملتی تھیں, وہ آپ کو 30 سیکنڈ کے ریلز میں مل رہی ہیں الگ الگ. ہیرو گیری دیکھنی ہے یہ لو, لڑکیوں کے ڈانس دیکھنے ہیں یہ لو, صحیح بات ہے, رونا دھونا دیکھنا ہے یہ لو, نیوز دیکھ لو تو ڈرامہ مل جائے گا, طوفان آ رہے ہیں, تباہیاں ہو رہی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں اب ہم. ریئل سونامیز, ریئل زلزلے, پہلے آپ کو فلمیں دیکھنی پڑتی تھی ان سب چیزوں کے لیے. تو the social media has actually killed the cinema in the entire world. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے. ہالی ووڈ از اسٹرگلنگ, بالی ووڈ از اسٹرگلنگ, پاکستان تو آلریڈی اسٹرگل کر رہا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ڈسٹریبیوٹرز نا اب اوور سلیکٹو ہونا بند کر دیں. لیٹ ایوری بڈی میک موویز, سب کو چانس دیں, لیٹ دیم ٹیسٹ دیئر اسکلز. ان کو نہیں آنے دے رہے, نہیں جی بڑی گیم, ہر دفعہ بڑی گیم, بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرے, بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرے. سنیما اس طرح نہیں چلے گا. آپ نے ٹکٹ 1100-1200 روپے کی کر دی, عام آدمی کے لیے تو ایکسس ہی ختم ہو گیا. میں اپنی فیملی کو, ایک رکشے والا جو پہلے جاتا تھا انٹرٹین ہونے, یا کوئی دکان والا, اس کا راستہ بند ہو گیا, اس کا راستہ بند ہو گیا. وہ تو بیچارے, اس دن مجھے ایک بندہ ملا معصوم سا, کہتے سر ہمارے تو کپڑے اس قابل نہیں ہوتے, ہم اس مال میں گھسیں, تو میں کیسے ان کپڑوں میں اپنی فیملی کو لے کر جاؤں جہاں پہ 1200 روپے کا ٹکٹ ہے. تو میں بوتل بھی پلاؤں گا تو میں پاپ کارن بھی لینی پڑے گی نا. تو 2000 روپے کا ایک بچہ ہے میرا, یا ایک میرا بیٹا ہے, بیٹی ہے, اب وہ 3 ہے اور میرے ساتھ بیوی ہے, 5 لوگ ہو گئے, 10-12 ہزار روپے. او بھائی 10-12 ہزار روپے اس غریب آدمی کے لیے انٹرٹینمنٹ پہ کون خرچ کر سکتا ہے؟ کون خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے 22-24 ہزار روپے کا موبائل لے کے میں اپنے گھر میں لیٹ کے نہ دیکھ لوں ساری دنیا. بالکل. یہ دے ناٹ انڈرسٹینڈ. اچھا پھر یہ تھوڑا ایکٹرز کا بھی اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی ایکٹرز ہر مووی میں ہوتے ہیں تقریباً. ہر سال جب عید پہ ریلیز مووی ہوتی ہے تو تقریباً گھوم پھر کے وہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامنے. شاید اس وجہ سے بھی لوگوں کا انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے کہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, سنیما میں بھی وہی جا کے دیکھیں, اور بار بار وہی لوگ. سو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ نئے ایکٹرز کو آنے نہیں دیا جا رہا ہوتا, یا ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی آئیں بڑی اسکرین, یا یہ کہ سیم ڈرامے والے ہی فلم میں نظر آتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے شعیب بات یہ کہ دیکھو اس انڈسٹری میں لوگ اپنا ٹی وی سے ہی آئے. صحیح بات ہے, کہیں اور سے تو نہیں آ سکتے نا. تھیٹر سے ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہوتا ہے کہ تھیٹر کا رجحان بہت ہے, اور چونکہ بہت سارے اسٹیٹس ہیں وہاں پر, تو وہاں سے آپ کی عوام بھی ہم سے 4 گنا زیادہ ہے, تو وہاں سے آپ کو آلٹرنیٹیوز ملتے ہیں, ہر لینگویج کے, ہر شکل کے لوگ. ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز کم ہیں. ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ جب اس میں سے کوئی پڑھ لکھ کے نکلتا ہے تو اس ٹو کریٹ دا وے اپ, اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹو نو دا رائٹ پیپل, ٹو گیٹ ان ٹچ ود دا رائٹ پیپل, اس میں اس کے 4-5 سال گزر جاتے ہیں. اب ایکٹر کہاں سے لائیں مجھے بتائیں. آپ کو ٹی وی سے ہی اٹھانے پڑیں گے. صحیح بات ہے, ٹی وی سے اٹھانے پڑیں گے, آپ چاند سے تو لا نہیں سکتے تھے. دوسرا کیا ہے کہ جب نئے لوگ لاؤ تو یہ عوام کہتی تھی یہ کون ہے, ہم نے فلم نہیں دیکھنی. جب پرانے لاؤ تو کہتے ہو یار یہی آئیں گے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا پہ کبھی نہ جائیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے, جی واہ 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 واہ, جب اصل وقت آئے گا کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ویری ٹرو. ایسا ہی ہے. جس چیز کو گالیاں دے رہے ہوں گے اسی چیز کو جا کے دیکھ رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو اب ہم نے تو یہ دھیان دینا بند کر دیا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. ویری ٹرو. سیدھی سی بات. ٹک ٹاک نے کتنا ڈیمیج پہنچایا سوسائٹی کو؟ سر مجھے لگتا ہے اٹس اے وائرس, اٹس لائک زہر ہے, زہر. دیکھیں ٹک ٹاک پوری دنیا میں چل رہا ہے, اتنا کچھ سکھایا جا رہا ہے, کرافٹنگ سکھائی جا رہی ہے, چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, کامیڈی ہو رہی ہے بڑی تمیز کی. ہمارے یہاں ٹک ٹاک کو پتہ نہیں ایک عجیب سا کوئی نظام بنا کے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو اب لگتا ہی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے موبائل میں ٹک ٹاک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک بنایا کریں, میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دیٹ مارکیٹ. میں کیا کروں اس میں, بہت لگا لوں گا, میں اپنی 4 تصویریں لگا لوں گا, وہ بھی مجھے پتہ ہے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. شمون بھائی کچھ بھی کر لیں, میرے ٹائپ کے کانٹینٹ کا کیا انہوں نے کرنا ہے. واٹ دے آر لوکنگ فار از سم تھنگ ایلس. تو ہماری سوسائٹی اس وقت بہت خطرناک موڑ پر کھڑی ہے. اور پہلے انسٹاگرام تھا, لیکن انسٹاگرام نے کیا کیا, اپنے آپ کو ایک کیلیبر میں رکھا. ایسا ہی ہے.
اس نے کیلیبر رکھا. چیزیں بہت فلٹرڈ ہیں, بہت فلٹرڈ ہے. ٹک ٹاک انفلٹرڈ ہو گیا ہے, یہ جو باقی کے بہت سارے اور نیچے اسنیک نہیں, پتہ نہیں بی گوشی کو بڑی چیزیں آئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ کتنا ٹربل میں پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے. ابھی لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا فلو ہے کہ اس میں آپ چلے گئے نا تو پھر آپ کرپٹ سے کرپٹ ہوتے چلے جائیں گے. پیسے آپ کو بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں تو obviously پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. فیم, پیسہ, کیمپینز, آسانی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ یوتھ, وہ کہتے ہیں کہ ایزی منی چاہیے بس. ایزی منی از ایکچولی کلنگ اس ایکچولی. شمن بھائی, لیٹس چینج دی ٹاپک ایز ویل. کوئی ایسا پروجیکٹ جو کر کے افسوس ہوا ہو؟ بہت سارے. ٹاپ We need some content, bro. Please tell the names. ٹاپ 3 نمبر 1. ٹاپ 3 ایک پروجیکٹ میں نے کیا تھا, اس کا میں نام نہیں لے سکتا, میں دل آزاری نہیں کروں گا, بٹ میری زندگی کا لانگسٹ سیریل تھا. 6 سال تک شوٹ ہوتا رہا ہے وہ. 6 سال. کیوں؟ That's a good question. کیوں, یہ میرا بھی کویشچن ہوتا تھا, کیوں یار. مس مینجمنٹ, لوگوں کا بار بار چینج ہونا, گرپ نہ ہونا. اب ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ دوستوں والا کر لیتے ہیں تو یو کانٹ لیٹ دم جسٹ ڈراؤن ود دا پروجیکٹ. تو وہ آپ سے ہی طلبگار ہوتے ہیں, دوستی کا ناتا ایک. وہ کہتے ہیں یار شمون بھائی آپ ہیں تو چل پڑے گا, آپ آئیے گا تو یہ ہو جائے گا. 6 سال. نہیں فلم تھی یا سوپ ڈرامہ کیا تھا؟ سیریل, نارمل سیریل. 6 سال normal اور وہ چلا بھی نہیں. افسوس یہ ہوا مجھے. 6 سال شوٹ کیا اور چلا بھی نہیں. اور نہ چلنے کی وجہ کیا تھی؟ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں جو 6 سال تک جو آدمی چلا رہا ہے اس کو, وہ آلریڈی ایک نااہل پروسیس سے گزر رہا ہے, تو وہ آخر میں جا کے وہ رک گئی چیز. اور رک گئی, اور وہ بڑا افسوس ہوا, کیونکہ بڑی اسٹرگل آپ 6 سال میں آپ کی فزیکل اپیرنس چینج ہو جاتی ہے. یو نو, آپ کبھی موٹے پتلے دبلے فلانا ڈبا. وہ ایک کیریکٹر میں رہنا, اور اس کے لیے تو آپ کو گیٹ اپ وہ رکھنا پڑتا ہے. وہ گیٹ اپ, داڑھی مجھے بار بار وہ تصویریں دیکھ دیکھ کے پھر کرنی پڑتی تھی. پھر مجھے اس ہیلتھ میں آنا پڑتا تھا. یہاں اس میں بھاری تھا, ابھی میں دبلا ہوا ہوں, ابھی میں دبلا تھا, میں بھاری ہوا ہوں. اوہ, تو وہ ریگریٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا. کیونکہ دیکھیں پیسے تو ہم کما لیتے ہیں, لیکن صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں. جو وقت ضائع ہوا ہے, جو آپ کی انرجی ضائع ہوئی ہے, اور پھر ایک پروجیکٹ کر لیا, بھلے پیسے آ گئے ہوں, وہ آیا نہیں نا. اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ یو ورکڈ اٹ فار ڈے اینڈ نائٹس, لیکن اس میں کانٹینٹ نہیں نکلا نا. نام بتانا پڑے گا. تو اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی اور ایسا پروجیکٹ. ہاں نا, ٹاپ 3 تھے یہ تو, ایک ہوا نا سیکنڈ میں نے 2-3 میں ایکچولی ایک فلسفی رکھتا ہوں. وہ میری یہ ہے کہ if you are an actor and people like you, be accessible to directors, to producers. Don't become a novelty کہ nobody can touch you. تو میرا یہ فلسفی رہی کہ جب میں فلموں میں آیا تو میں نے کہا یار جو نیو کمرز ہیں, جو شوقین پیشنیٹ فلم میکرز ہیں, ان کو I should be accessible to them. مجھے چاہیے کہ میں ان کو نہ نہیں کروں. تو میں بیٹھتا تھا ان کے ساتھ اور میں کہتا تھا بیٹھو, بتاؤ مجھے اور کس طرح کر رہے ہو, کیا پروسیس ہے. تو وہ شروع میں تو بہت اچھا ہوتا تھا سب کچھ. By the time you get on the set and then you finish the movie, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے فلم کا بیڑا غرق کیا, خراب کی ہیں فلمیں. اور جو ایٹیٹیوڈ پہلے فرینڈلی تھا آن سیٹ, جا کے ایک دم سے باسی ہو گئے. تو 2-3 لوگوں کے ساتھ میں نے ایسا کیا کہ میرا اتنا برا تجربہ تھا کہ میں مینٹل سٹریس میں بہت گیا لوگوں کے ساتھ. تو وہ تھیں 2-3 فلمیں خاص طور پہ. سیریلز میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ سیریل مور اوور ایک جیسا ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا, رک جاتی ہیں پھر ہونے لگتی ہیں, پھر رک جاتی ہیں. لیکن فلمز نا کیونکہ آپ بہت جان لگاتے ہیں, اور میں جس طرح کا ایکٹر ہوں, میں پہاڑوں پہ بھی چڑھتا ہوں, کیچڑ پہ بھی گرتا ہوں, فائٹس بھی کرتا ہوں, بارشوں میں بھی سینز ہوتے ہیں. تو when you collectively see all that fatigue going to, you know, when آپ کہتے ہیں like یار بیکار, جتنی باتیں انہوں نے کی, بیڑا غرق کر دیا. تو ہوتی ہے. یہ کون سا پروجیکٹ تھا؟ بتا نہیں سکتا میں میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا نا. آپ لوگ کا شو لوگ دیکھتے ہیں. نہیں اچھی بات ہے, دل آزاری ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دس شو ہم ضرور چاہیں گے شمون بھائی آپ سے ایک میسج, اپنی پرسنل لائف کو, اپنی پروفیشنل لائف کو, اپنی پوری زندگی جتنی آپ نے ماشاء اللہ گزاری ہے, اس پورے کو سمجھتے ہوئے کوئی ایک چیز جو آپ کہنا چاہتے ہو کہ اچھا یہ آپ نے سیکھا ہے, کہ that's your message, what would that be? Just be sincere to what you do and رسپیکٹ لینا اور دینے کا جو پروسیس ہے اس کو کبھی نہ چھوڑیں. جتنی رسپیکٹ دیں گے اتنی رسپیکٹ ملے گی. اور رسپیکٹ دینے کو کبھی یہ مت سمجھا کریں کہ میری کم ہو رہی ہے. کسی کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے, آپ دیں گے وہ واپس دے گا. بالکل. کچھ لوگ آر ناٹ ورتھ بینگ رسپیکٹڈ ٹو مچ, وہاں پہ بریک لگا لیں, لرن ٹو ڈو دیٹ. بٹ
ایروگنس سے بچیں. دیکھیں تکبر کا جتنے بھی مثالیں ابھی ہمارے سامنے ان 2 سالوں میں دیکھ لی. سوشل میڈیا پہ تکبر کی باتیں کرنے والے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے, اللہ کو چیلنج کرنے والے, نعوذ باللہ, وہ سب آج کہاں ہے. تو ہمیشہ گراؤنڈڈ رہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اور یہ مت بھولیں کہ آپ جتنے بھی دور آگے چلے جائیں, بھلے 100 سال, اللہ نے رہنا ہے بھائی. بالکل. ماڈرنزم کا مطلب یا فیشن کا مطلب, یہ جو نئی ٹرینڈ چل رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ میاں اللہ معاف کرے کہیں غائب ہو گئے. ہی از دیئر, ہی ول بی دیئر, ہی واز دیئر اینڈ ہی ول بی دیئر ٹل ایٹرنیٹی. اس سے ڈرنا مت چھوڑیں, اس سے مانگنا مت چھوڑیں, اس سے مانگے جو. بے شک ایسے شمال. تھینک یو ویری مچ, اسٹے بلیسڈ, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. ناظرین اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ.